باتوں پہ हमने इत्फाक किया है वो वही होंगी जो इन पे हम पहले इत्फाक कर चुके हैं। और सिर्फ वक्त की पाबंदी जो है वो हम रख लेते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा आपने ने बात करनी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। और आपने मुझे नहीं टोकना और मैंने आपको नहीं टोकना। और जो हमारे गुज़श्ता मजलिस में इत्फाक जिन बातों पे हुआ था वो ये है कि आपको मैंने कहा था कि अरबी मुझे नहीं आती, मेरे तलफ़्फ़ुज़ में भी बेहतरी की गुंजाइश है। तो मैं अगर कोई आयत का हवाला दूँ तो हो सकता है कि आप मुझसे वो रेफरेंस मांगे कि मेरे ज़हन में है, तो फिर मैं बाद में दे दूंगा। या मैं अगर आयत का कोई हवाला पढ़ता हूँ तो उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ दूंगा। इस पे हमारा इत्फाक हुआ था। और इसके बाद ये हुआ था कि हम दोनों ही बात करेंगे, जैसे गुज़श्ता नशिस्त में हम दोनों ही एक दूसरे से बात करते रहे और अच्छी तरह चली। और दूसरी बात ये है कि अगर जो पहले हुआ था वो भी इस तरह नहीं हुआ था कि कमेंट्स जो है वो ऊपर नहीं लगाए गए थे। लोगों को चाहिए कि वो जब अगर कोई दलील पे एतराज है तो वो वहां पे दे सकते हैं नीचे, और वो आप ऊपर लगा लें ताकि उस एतराज पे बात हो जाए। लेकिन ये ऐसे मनफी कमेंट्स देना और जिसका दलाइल से ताल्लुक ना हो, वो ऊपर लगाने का फायदा नहीं। लोग करते हैं, वो करते रहे, उनसे मुझे कोई लेना नहीं है। अच्छा, और बस यही मोटी मोटी बातें थी। और तो इसके अलावा हाँ, एक कि जो आपकी कल की नशिस्त है, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कल की नशिस्त में आपने कुछ और नए दलाइल भी रखे हैं, तो मैंने वो सुनी बार बार आपकी मुकम्मल नशिस्त। तो इस नशिस्त में हमारी बात जो है, मैं कोशिश करूंगा कि कल की नशिस्त की को सारी को कवर कर लें। तो अगर बात हमारी मुकम्मल ना हुई, 1 घंटे का हमारे पास वक्त है, तो हम इंशाल्लाह ताला आगे नशिस्तें इसकी रख लेंगे। जी करें अब आप। जी आमर साहब। जी जी, मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा। नाजरीन, दोस्तों, अजीम भट्ट साहब ने बुनियादी तौर पर 4 जो नुकात हैं वो आज रखे हैं उसूल की शक्ल में, कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आज की गुफ्तगू का आगाज हुआ जाएगा। नंबर 1 ये है कि 5 मिनट जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जो दोनों ईच पर्सन जो है, यानी मैं भी और अजीम भट्ट साहब भी जर्मनी से, अहमदी दोस्त हमारे। 5 मिनट ये गुफ्तगू करेंगे, 5 मिनट मैं करूंगा। और हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई किसी को टोकेगा नहीं, चाहे अजीम भट्ट साहब 5 मिनट सोए रहें और चाहे मैं 5 मिनट सोया रहूं। वो मेरे 5 मिनट हैं, वो भट्ट साहब के 5 मिनट हैं, हम सोए रहेंगे उसमें। जो भी गुफ्तगू करेंगे वो हम करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो अरबी जो है वो इनको कहते हैं ये नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने मुझे पहले भी बताया है। एक दफा हमारी जब पहले गुफ्तगू हुई थी चंद माह पहले, जब कोविड जो है वो अपने अरूज पर था, तो उस वक्त भी इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अरबी नहीं आती, अगर मैं ट्रांसलेशन पेश करूं या मैं कोई बात उस पर ना कर सकूं तो मुझे नहीं आती। चूंकि आमिर हक का मकसद और जैतून एफएम लाइव का मकसद जो है, मिशन और एम जो है, वो सीखना और सिखाना है, इसलिए हम टिपिकल जो एक मुरब्बी और मौलवी स्टाइल होता है उसको नहीं अपनाएंगे कि नहीं जी तेनू तो अरबी नहीं आती, जा कम कर, तेरे ना मैं टाइम क्यों जाया करा। नहीं, इनको नहीं आती, जिनको आती है उनको कई चीजें समझ आ जाएंगी। तो इसलिए मैं इसको जो है दरगुजर करता हूँ कि कोई बात नहीं, आपको अरबी नहीं आती। मगर यहाँ मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप अरबी में कोई बात करेंगे या अरबी लुगत के हवाले से कोई बात करेंगे, तो मैं उसको शक की निगाह से देखूंगा और मैं हक बजाने होऊंगा कि मैं आपसे मुकम्मल उसकी दलील ले सकूं, क्योंकि मुझे अरबी आती है, अरबी ग्रामर पर मेरी गिरफ्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक अथॉरिटी की हैसियत रखूंगा आज की गुफ्तगू के अंदर बनिस्बत आपके। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। तीसरी चीज आपने कहा कमेंट्स जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। हकीकत ये है कि चूंकि ये आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपको ये सिरे से हक ही नहीं पहुंचता कि आप हमें डिक्टेट करें कि ये चीज लगाएं या ये चीज करें या ये चीज ना करें। नंबर 1। नंबर 2, कमेंट्स हैं, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो चाहे नीचे हो और जा ऊपर हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्क्रीन पर आए या नीचे आए। मगर फिर भी चूंकि आपने कहा है और आप हमारे मेहमान हैं, तो अदब का तकाजा ये है कि मैं आपकी बात को मानते हुए मैं कमेंट्स नहीं शो करूंगा। वैसे अगर आप पर्सनली मुझे पूछें तो कमेंट्स मेरे पास होते भी नहीं हैं। जो अफराद दिखा रहे होते हैं पीछे टीम के ऊपर, उनको मैं कह दूंगा कि कमेंट्स शो आज ना करें। एक चीज होगी। चौथी चीज जो आपने किया, आपने कहा कि कल की जो आपकी बात ताजा ताजा है उस पर मैं बात करूंगा। मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि उल्टी गंगा बहने की बजाय, आपने मुझे कल कहा था कि आपने जो एक प्रोग्राम किया था कुछ अर्सा पहले,
آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے اور آپ کے اس پر اعتراضات ہیں، تو تازہ تازہ جو ہے وہ رہے گا، جو باسی پرانا ہے میرا اس کو آپ فریش کر لیں، آج اس پر ہم بات کریں گے، اور اسی کو زیر نشین رکھ کر کل آپ میرے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے۔ رہا آج کا یعنی کل کی جو تازہ بات ہے وہ ہم ساتھ ساتھ آگے لے کر چلیں گے، تو کوشش یہی کریں کہ یہ ہو۔ اچھا، اب میں آپ سے، یہ بھی ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی، ابھی تو اصول طے ہو رہے ہیں۔ عظیم بٹ صاحب، میں آپ سے دو تین باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کا مجھے کلیئر کٹ جواب دے دیں۔ عظیم بٹ صاحب، پہلے میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مائک انمیوٹ کر کے مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ، کہ کیا آج کی یہ مجلس مناظرہ ڈبیٹ کنسیڈر ہو، یا یہ ایک چٹ چیٹ گفتگو ہونی چاہیے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیں کیا یہ آپ ایک ڈبیٹ مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ آپ کی گزارشات ہیں، کچھ آپ کے اعتراضات ہیں میری گفتگو پر، وہ آپ مجھ سے پوچھنا دریافت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا۔ جی احمد حق صاحب، یہ تھوڑا سا ڈبیٹ ہی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے گرامر کی بات کی، عربی کی، تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بات تھی کہ جب آپ کوئی ایسا نقطہ اٹھائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بات نہیں کر سکتا، تو میں اس پہ تحقیق کر کے، آپ کو بھی یہ حاصل ہے، تحقیق کر کے پھر اگلی نشست میں ہم اس نقطے پہ بات کر لیں گے، اور یہ ہماری میں پچھلی نے دفعہ آپ سے بھی یہ پوچھا ہے بات بٹ ہے تھی۔ صاحب، میں نے سن، میں بتاتا ہوں، بالکل بالکل پچھلی دفعہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے دہرانے کا اسی لیے کہا تھا تاکہ چیزیں اور مصفہ ہو جائیں۔ یعنی آپ آج کی گفتگو کو، میں تھوڑا بہت نہیں، ڈبیٹ یا فل ڈبیٹ ہوتی ہے، یا فل آپ سوالوں جو آپ کی نشست کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کی گفتگو کو ڈبیٹ کنسیڈر، تاکہ میں مناظر کے کریکٹر میں آؤں نا۔ ابھی تو میں ہوں ایک جو ہے نا وہ چٹ چیٹ کے کریکٹر کے اندر، میں فارم میں آؤں گا نا، پھر مناظر کا ایک فارم ہوتا ہے، اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ چیرا دستی کرتا ہے، وہ پھر عجیب و غریب قسم کے دلائل جو ہے جنریٹ کرتا ہے۔ مناظر جو ہوتا ہے وہ پھر یہی ہوتا ہے نا۔ تو مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مناظر کی حیثیت میں آئے ہیں، ایک مناظر کی حیثیت میں آئے ہیں، یا آپ ایک سائل کی حیثیت سے آئے ہیں کہ آپ کے کچھ اعتراضات ہیں جو آپ میرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے بتا آپ دیں سے تو۔ کہا تھا کہ ہاں جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ایک دو سوالات ہیں، اس کے بعد جو آپ نے دلائل دیے ہیں میں ان کو رد کروں گا دلائل سے، جو آپ دے چکے ہیں پہلے اس آیت کے بارے میں، یہ میں نے آپ کو کہا تھا۔ میں تفصیل نہیں، ہاں پوچھ رہا، میں اس مجلس کی نوعیت پوچھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا 5 سے 8 منٹ ہمارے پاس ہیں، ضائع نہ کریں، کرسٹل کلیئر بتائیں چیزوں کو، کنفرم کانفیڈنس کے ساتھ کنفرم کریں، دو ٹوک مناظرہ ہے یا سائل ہیں؟ چلے مناظرہ سمجھ لیں آپ، میں تو کہہ رہا ہوں یہ مکس ہے، اگر آپ ایک لینا ہے آپ نے، پھر مناظرہ سمجھ سمجھ گئے لیں نا؟ آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہی بات آپ کرتے ہیں نا، پر یعنی مناظرہ ہے، زیر جی جی لب سمجھ آپ لو، یہی ہاں کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، جی جی سمجھ لیا۔ اچھا اچھا جی، مناظرہ ہو گیا، یہ میں لکھ لیتا ہوں۔ عظیم بٹ صاحب نے 12 منٹ کے 13 منٹ کے اوپر اس چیز کو کہا ہے کہ یہ مناظرہ ہے، سوال و جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز، دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی معاون، کوئی اسسٹنس، کوئی سپورٹر ابھی چاہیے تو ابھی بلا لیں، کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ چیز کہی تھی، اگر آپ کو چاہیے تو ابھی بلا لیں۔ نہیں ابھی کیا میں آپ بلانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہاں نہیں نہیں ابھی نہیں، اگر مسئلہ ہوا تو پھر میں اس ٹھیک کو، ہو گیا، ابھی نہیں، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع، ناظرین اب باقاعدہ ہم موضوع کی طرف چلنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فسهل لنا امورنا يا رب انك على كل شيء قدير، لا علم لنا الا ما علمتنا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ناظرین، عظیم بٹ صاحب آج ہماری مجلس میں آئے ہیں مناظر کی حیثیت سے، اور مناظرہ ہے سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69، یا پھر جماعت احمدیہ کی جو بسم اللہ کاؤنٹ کرنے کے بعد آیت 70۔ عظیم بٹ صاحب، آپ کے 5 منٹ کا آغاز اب ہوتا ہے، اور آپ اپنا مدعا رکھیں کہ آپ کن اعتراضات اور کن سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آپ کیا اشکالات سمجھتے ہیں میرے اس پروگرام کے اوپر، جو پروگرام پہلے میں نے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن
چیپٹر 4 ورس 69 پہ کیا تھا 1 گھنٹے اور چند منٹ کا. آپ کے کیا اعتراضات ہیں؟ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں, موضوع پر بات کریں گے, میں بیچ میں ٹوکوں گا نہیں. 5 منٹ جب پورے ہو جائیں گے, میں 1 منٹ شیخ صاحب ٹائم, اگر ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ ایکٹیو ہیں, اگر آپ پر گراں نہ گزرے تو. مائک میوٹ ہے شیخ صاحب. مائک شیخ صاحب میوٹ ہو گیا آپ کا. شیخ صاحب مائک میوٹ کر بیٹھے ہیں, اب کیا کریں گے اس کا؟ شیخ صاحب ادھر اسکرین کے اوپر مائک میوٹ کا آپشن, مائک بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں. نہیں 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 نظر آ رہا. او ہو, او خیر, او خیر جناب, ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں, پیچھے 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 جناب. اہلن وسہلن فاروق بھائی, کدھر گئے؟ اچھا, کدھر گئے ہیں جناب؟ اچھا ٹھیک ہو گیا, میرے خیال سے چلے گئے فاروق بھائی. شیخ صاحب آپ ری جوائن کر لیں اس لنک کے اوپر میں نے آپ کو دیا. اچھا یار مجھے ٹائم بتانے کے لیے ایک بندہ چاہیے, ان میوٹ کروں؟ شیخ صاحب آپ کو میں نے ان میوٹ ہی کیا ہوا ہے, میں نے ان میوٹ کیا ہوا ہے آپ کو, آپ کی طرف سے میوٹ ہوا ہے. شیخ صاحب Okay, میوٹ ہے, میرے here we سامنے go. نظر آ رہا ہے. Here we ہاں here آپ, we go. جی Here we go. آپ نے کیا جی. Okay. یا شیخ صاحب ٹائم آپ جو پر ہے, گراں تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹائم ہے تو میں صرف 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے کچھ سیکنڈ پہلے آپ کو وارن کر دیا کروں گا, تو آپ لوگ پھر اس کے مطابق چلتے چلے جائیے گا. ٹھیک ہے, ٹائم کو میں لیتا ہوں. چلے, ٹھیک ہو گیا, میری ٹھیک آواز ہو گیا. میری اچھا آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب ہاں آپ نا جب 4 منٹ ہو جائیں گے نا, تو آپ جی, 4 کی انگلی کا اشارہ کر دیجئے گا, یا آپ مائک ان چلیے میوٹ کر کے, یا آپ مائک اوپن رہنے دے. شیخ صاحب اپنا مائک اوپن رہنے دے, آپ بتا ٹھیک ہے, دیجئے گا کہ 4 ٹھیک منٹ ہے. ہو گئے ہیں. یس, ٹھیک ہے نا؟ اوکے, گاٹ اٹ, نو پرابلم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چلے. 1 منٹ کے اندر ہم کلیئر کر لیا کریں گے انشاءاللہ بات. ٹھیک ہے بٹ صاحب, اتنا تو منظور ہے نا آپ کو؟ جی جی. ہاں ٹائم کے لیے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب, آپ کا ٹائم کا آغاز ہوتا ہے جی 17 منٹ سے. نہیں, آپ ایسے کریں جی کہ جیسے ہی میں کہتا ہوں نا, بٹ صاحب تیار ہیں, چلیں شروع کریں بٹ صاحب. ٹھیک ہے جی, یہ سورہ نساء آیت نمبرنگ کے مطابق 70 ہے. اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس پہ مجھے ایک سوال کرنا ہے عامر صاحب سے. تو اگر وہ سوال حل ہو جاتا ہے تو پھر شاید معاملہ یہاں پہ ہی ختم ہو جائے, زیادہ گفتگو کی ضرورت نہ پڑے. اور ترجمہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. اور اگر عامر حق صاحب جو اس آیت سے سمجھتے ہیں یا غیر احمدی مسلمان سمجھتے ہیں, اگر ان کا ترجمہ اور ان کا موقف مان لیا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا قیامت میں, جن کا ساتھ نصیب ہوگا, وہ قیامت والے وہ کن امتوں سے ہوں گے اور ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا, شہید بھی بنایا, صالح بھی بنایا, صدیق بھی بنایا, لیکن یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں ان کو صرف ساتھ نصیب ہوا. یعنی کہ جو صدیق ہوا اس نے کچھ نہ کچھ جو کیا ہوگا نا, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صدیق بنایا اور قائم قیامت میں موجود ہے. جو صالح ہوگا اس نے بھی کچھ کیا ہوگا, کچھ اعمال ہوں گے اور اس کی کوئی امت ہوگی, اسی طرح نبی ہیں. تو یہ میرا سوال ہے عامر صاحب, اگر آپ اس پہ وضاحت کر دیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ نہ سمجھائیں, سوال مجھے کہہ دیں کہ آپ سمجھا دیں, میں دوبارہ اس کی دہرا دوں گا. میری بات ختم. اچھا, چلیں عامر, میں آپ کا معذرت ٹائم شروع. چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ شیخ. میں معذرت چاہتا ہوں بٹ صاحب کہ آپ نے نہ مجھ سے میرا موقف پوچھا, سنا ہے,
اور پھر میرے موقف کو کل غیر احمدیوں کا یعنی مسلمانوں کی جماعت کے موقف پر آپ نے تھوپ دیا کہ سب کا موقف ہے، اور اگر ان کے موقف کو مان لیا جائے جو کہ ابھی بیان نہیں ہوا، یہ مبہم گفتگو ہے۔ میری پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ کی عادت ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ لپٹی ہوئی گفتگو، مبہم گفتگو، پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں جس سے سننے والوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا جی یہ آیت ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو وہ ہے، کیا ماننا جائے وہ بتایا نہیں۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ وہ کیا عقیدہ ہے وہ بتایا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ اس سے کیا سمجھے؟ میں کیا سمجھا ہوں وہ غلط ہے نا، چھوڑ دیں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے۔ میں نے تو کوئی نہیں سمجھا۔ مسلمان جو اس پر عقیدہ لیتے ہیں وہ ڈیفینسو ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈائریکٹ ہے، وہ بالواسطہ ہے، وہ ثانوی ہے، وہ سیکنڈری ہے، وہ ماں بعد ہے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا اس آیت سے وہ پہلے آتا ہے۔ استدلال تو آپ کا ہے اس آیت سے، ہم تو اس استدلال کو رد کرتے ہیں، اور وہ استدلال کیا ہے کہ اطاعت کے نتیجے میں نبی آ سکتا ہے، اس پر بات کریں، سمجھیں؟ تو یہ آیت بیسیکلی آپ کی آیت ہے بٹ صاحب۔ یہ جماعت احمدیہ کیا کہتی ہے یا غیر احمدیہ کیا کہتے ہیں اس وقت یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اس آیت سے استدلال اور دعویٰ کون کرتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کرتے ہیں؟ نہیں، آپ پیش کرتے ہیں یہ آیت، تو بسم اللہ کریں، آپ اپنا موقف سمجھائیں کہ آپ کا استدلال کیا ہے اس آیت سے۔ میں کیا سمجھتا ہوں کیا نہیں وہ سادمی حیثیت رکھتی ہے۔ چلیں بسم اللہ کریں۔ آپ کی بات ختم؟ جی بٹ صاحب آپ شروع کریں۔ جی سر، کہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ بات انہوں نے کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی عامر حق صاحب، اس آیت پہ میں آپ کے ساتھ کوئی واحد انسان نہیں ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے کی اور رہی بات کی اور ان کو سمجھ آ گئی بات، اور انہوں نے اس پہ دلائل دیے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں جی یہ میرا موقف ہی نہیں ہے، یہ موقف آپ کا ہی ہے، اور آپ جو پچھلے نشستیں کر چکے ہیں اس میں یہی کہہ چکے ہیں کہ انعام کے طور پر ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اور اس پہ میں نے اعتراض اٹھایا ہے، اس کا آپ جواب دیں گے تو بات آگے چلے گی۔ میں نے اپنا موقف پچھلی نشست جو ہماری ہوئی تھی اس میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا، اور اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی امت کیا ہوگی اور ان کے کیا معنی ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے دیے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے اس کو صرف ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کا برائے مہربانی جواب دیں تاکہ آگے چلیں۔ ٹھیک ہو جی عامر جی، آپ نے کہا میرا موقف، بٹ صاحب مجھے معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ اس آیت سے اجراء نبوت کا عقیدہ نہیں لیتی؟ اگر مسلمان اس آیت سے ختم نبوت کا عقیدہ لیتے ہوں تو میں جواب دے ہوں کہ میں اس دعوے کو ثابت کروں گا۔ جب اس آیت سے جماعت احمدیہ دعویٰ لیتی ہے، جواب دعویٰ نہیں، دعویٰ، میرا تو جواب دعویٰ ہوگا آپ کے دعوے کا۔ جماعت احمدیہ اس آیت سے یہ دعویٰ لیتی ہے کہ نبوت جاری ہے۔ میں نے وہ بھی اشارہ دے دیا، وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان پر یہ انعام ہوں گے، کیونکہ نبیوں کا ذکر بھی ہے اس لیے نبی آئیں گے۔ آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے آئے نا میدان میں آپ کا دعویٰ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ایک بار اپنی زبان سے کہیں، اس کے بعد میں اپنا موقف ثابت کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالترتیب نہیں چلنا چاہ رہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سوال کرنے آئے ہیں یا مناظرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہار جیت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے۔ اگر یہ ہار جیت کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس وقت عظیم بٹ صاحب جو ہیں وہ کب کا کہہ چکے ہوتے بھئی ہمارا یہ دعویٰ ہے اس آیت سے، اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس آیت سے تو صاف طور پر نبی بن کر نکلنے کی جو ہے نا وہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اس کو نبوت دی جائے گی، یہ انعام دیے جائیں گے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے بھی ہیں مگر اس کو کہتے نہیں ہیں اپنی زبان۔ اس کی بہت بڑی مثال میں نے مناظرے کے شروع میں ہی آپ سے پوچھا کہ آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ نے اس وقت بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جملہ کیا بولوں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کھل کر کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں یا کیا کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ سے پوچھیں آپ کی جماعت کا موقف ہے، کس کا موقف ہے، آپ کھل کر نہیں بتاتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کا، پوری امت کا یہ اجتماعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں پورے مسلم امہ کے بیانیے کی ترجمانی کرتا ہوں۔ آپ کی یہ 2 جمع 2 کی جماعت احمدیہ ہے، آپ اس کی ترجمانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔
کہ نہیں جی یہ میرے اکیلے کا موقف ہوگا, اور اس دعوے کو بھی ثابت نہیں کر رہے یار جس دلیل کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. میں مطلب کیا بات کروں, اب گھنٹہ میں نے گھنٹہ یہ کروں گا معذرت کے ساتھ, میں گھنٹہ یہ نہیں کروں گا. میں سیدھی بات آپ کو بتا دوں, میں نے اگلے 5 سے 10 منٹ دیکھنا ہے. اگر آپ نے پورے طریقے کے ساتھ مناظرے کے اصولوں پر مجھ سے بات کی تو میں بات کروں گا, وگرنہ میں بات یہیں ختم کر دوں گا. میں بھی بتا رہا ہوں, اور چاہے جس نے کہنا ہے کہ شکست ہے, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ میں اپنا وقت ضائع کروں. جس بندے کو یہی معذرت کے ساتھ پتہ نہیں چل رہا کہ دلیل اور دعوے کی مناسبت کیا ہے, دعویٰ اور مدعی کا تعلق کیا ہے, اور مناظرے کے آغاز میں مدعی دعویٰ اور دلیل کس طریقے سے پیش کی جاتی ہے, اور پھر مد مقابل جو مدعا علیہ ہے وہ جواب دہ کیسے پیش کرے گا, دلیل پر رد کیسے کرے گا, جس کو اسی ترتیب کا پتہ نہیں ہے, جو مدعا علیہ سے پوچھنا شروع کر گیا ہے کہ تم اس چیز کو ثابت کرو, تو میں گھنٹہ یہ بات کروں گا پبلک کے سامنے, اور اس چیز کے لیے اپنی انرجی کو صرف کروں گا اور ضائع کروں گا اور تھکاؤں گا اپنے آپ کو. کہتے ہیں جی آپ کا موقف کیا تھا؟ میرا موقف کسی موقف کے جواب میں تھا. کل جو سائم آئے تھے نا, جنہوں نے یہ آیت پیش کی تھی, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا, اپنے بزرگوں کا موقف پیش کیا تھا. اس موقف کے رد میں جواب میں نے ایک موقف پیش کیا تھا. میرا موقف جواب دعویٰ تھا, میرا موقف جواب موقف تھا, حقیقی موقف نہیں تھا. دو چیزوں میں سمجھے. تو میرے بھائی مناظرے سے پہلے ہمیں تو اصول اور وہ طریقے مناظرہ کے اوپر بات, پھر آپ مجھے کہتے ہیں جی وہ مینوں چھیڑدا ہے, مینوں چنگے چڑھاندا ہے, مینوں کہندا ہے جی تینوں مناظرے اصول نہیں آندے, یہ نہیں آندے. میں کی کرا عمر 1 منٹ معذرت رہ کے گیا, ساتھ میں گھنٹہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. 1 منٹ رہ گیا. 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات کا پھر دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ میرے خیال سے شاید آگے 5-10 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی. تو جو لوگ آئے ہیں, جو چٹخارے دار قسم کی گفتگو سننے آئے تھے, آئی ایم ریئلی سوری آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بات اگلے بندے کے پلے اور سمجھ ہی نہیں پڑے گی, ایک طریقے سے گفتگو نہیں چلے گی, اس میں مزہ نہیں آئے گا. تو میرا 1 منٹ کے چند جو سیکنڈ رہ گا اس میں دوبارہ کہتا ہوں, عظیم بٹ صاحب میرا موقف ایک موقف کے جواب میں تھا, میرا موقف اصولی موقف نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں, میرا موقف رد میں آیا ہے, جوابی موقف ہے, انکاری موقف ہے, اینٹی کلیم ہے. کلیم آپ کا ہے, میں اس کلیم کا رد کر رہا ہوں. تو آپ اپنے موقف کو پیش کریں. اگر آپ نے اس 5 منٹ کے اندر اپنا موقف نہیں پیش کیا تو میں ہار ہی مانتا ہوں بھائی, سیدھی بات ہے, آپ سے میں ہارا. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کہا ہے قالوا سلاما. جی بٹ صاحب. اوکے ٹائم. جی بٹ صاحب. جی عامر صاحب, کل ہماری بات سننے ہو چکی ہے کہ میں کچھ سوالات رکھوں گا. آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ آپ سوال نہیں رکھ سکتے, صبح بھی بات ہوئی, میں نے کہا میں کچھ سوالات اس آیت پہ رکھوں گا, اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں رکھ سکتے. اب میں نے وہ سوال رکھا ہے اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے, اور آپ کا یہی موقف کل آپ سن لیں, جو آپ کی کتب پڑھ لیں, کسی پڑھ لیں, یہی موقف ہے. میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں چیٹ, سب نے دلائل دینے کی کوشش کی ہے. آپ کو میں نے ایک سوال رکھا ہے, آپ اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے میں وقت نہیں ضائع کرتا, میرا سوال پھر وہی ہے. یہ جو نبی, شہداء, صدیقین, صالحین ہیں جن کو یہ رتبے مل چکے ہیں, قیامت میں ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبے دیے, اور وہ کن امتوں سے ہوں گے. بات ختم. بات ختم نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کل والے نشست کے دلائل آپ نے دیے ہیں, میں نے سارے نوٹ کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور میں ان کو ایک ایک کر کے رد کروں گا. اگر یہ آپ اس سوال کے اوپر پہلے بتائیں, موقع دیں اپنا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو کل کے ایک ایک کر کے جو وائس میرے پاس ہیں نوٹ کیے ہوئے, ان پہ میں مدلل طریقے سے آپ سے بات کروں گا. شکریہ. جی عامر. جی اچھا, پہلے تو میرے خیال سے شاید آپ کو, پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک بنیادی طور پر سوال پوچھا تھا. عظیم بٹ صاحب نے, ناظرین, ابھی کہا کہ آپ نے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں کچھ سوالات ہیں میرے آپ کے موقف کے اوپر, میں وہ سوالات رکھوں گا. ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے تو آپ مکر گئے ہیں, آپ بات ہی نہیں کر رہے اس چیز کے اوپر. میں نے آج گفتگو کے شروع میں آپ سے 2 چیزوں میں حتمی فیصلہ کرنے کا کہا. کیا آپ سائل کی حیثیت میں آئے ہیں یا مناظر کی حیثیت میں؟ آپ نے کہا میں مناظر, اور اس کو مناظرہ سمجھیں. جب مناظرہ ہوگا تو مناظرہ اصل سے ہوگا, اصول سے ہوگا. سوالات ہوتے ہیں مناظرے کے بعد, پہلے نہیں, یہ سمجھیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے آپ کو کرسٹل کلیئر کر لیں.
یہ چونکہ چنانچہ ادھا تتر ادھا بٹیر ادھا دہیں ادھا یہیں یہ نہیں چلے گا یہاں پر. یہاں کرسٹل کلیئر بات ہوگی 2 + 2 = 4, 2 5 + 5 5 + 50 = براہین احمدیہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, ادھر 2 + 2 = 4 چلے گا. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ بٹ صاحب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ چلے گا اصل الاصول سے, اور مناظرے کا اصول یہ ہے کہ پہلے ہوتا ہے دعویٰ, اس دعوے کی ہوتی ہے دلیل, اور اس کا مرکب سے بنتا ہے جو متکلم مدعی, اس کے مد مقابل ہوتا ہے جواب دعویٰ. جواب دعویٰ کی دلیل پر, جو دعوے کی دلیل پر رد ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے مدعا علیہ. یہ ہوتا ہے اصول مناظرہ اور مناظرے کا ڈیکورم. آپ یعنی چوپڑیاں نہ لے دو مناظرے کا تاج بھی سر پر سجانا چاہتے ہیں کہ میں نے عامر حق سے ڈیبیٹ کی ہے, اور جب عامر حق آپ کی گچی سے دبوچنے لگے تو ساتھ ہی کہنا شروع کر دے جی میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دے اللہ کے نام پہ. سر ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ. وہ ہمارے ایک بڑے محبوب ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں رنگ بازی چھوڑ دے رنگ بازی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر مناظر یا سائل ہو جا. دو رنگی چھوڑ نہیں, میں ان کو رنگ بازی کہتا ہوں نا, وہ اصل میں خود رنگ باز ہیں. دو رنگی تو دو رنگ ہوتے ہیں نا, بلیک اینڈ وائٹ, وہ رنگ باز ہیں. ہاں, اور کوسے قزاں ہیں. اچھا, بات سیدھی ہے دوستو. میرے ساتھ کل سائم بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا عامر بھائی میں آپ سے سوالات کی نشست رکھنا چاہتا ہوں, چٹ چیٹ. ہم نے ان کو ٹوکا بھی, انہوں نے ہمیں ٹوکا بھی, ہم نے بات لمبی بھی کی, انہوں نے سوالات کے جوابات پر رد بھی کیا, ہم نے گفتگو کی. اسے کہتے ہیں سوال و جواب. جب آپ کہتے ہیں نا مناظرہ سمجھیں, مناظرہ ہے, تو میری جان مناظرہ دعویٰ جواب دعویٰ, مدعی مدعا علیہ, جواب دعویٰ کی دلیل اور اس پر رد, یہ ہے اصول. تو یاد رکھیں اس آیت کی روشنی میں مدعی آپ ہیں. یا تو آپ انکار کر دیں آپ مدعی نہیں ہیں, تو میں ثابت کروں گا آپ مدعی ہیں. انکار کر دیں, آپ کہیں کہ اس آیت کا مدعی میں نہیں ہوں, نہ ہماری جماعت اس آیت کی مدعی ہے. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69 کی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آیت میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں تاکہ ناظرین یہ نہ کہیں کہ یار ہوائی فائر پہ کر دینے. یہ دیکھیں سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس آیت کا مدعی جماعت احمدیہ نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. ادھر لائیو پروگرام کے اندر اعلان کر دیں, میں آپ کو مدعی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, یا چلیں اور چھوٹ دے دیتا ہوں شیخ صاحب, اور چھوٹ کیا یاد کریں گے؟ 1 منٹ رہ گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں فراخ دل پایا گیا ہوں. کیا کہیں کہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں. بٹ صاحب جماعت احمدیہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں, چاہے ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر. کہ عامر حق نے تمہیں کھلا میدان دیا ہے, آؤ کہ ہم سے بات کر لو. کہیں یہ نہ کہنا کہ یار عامر حق کے کوچے میں گئے تھے اور خالی آتا ہے. تو جاؤ, یہ کہتا ہوں آج کہہ دو کہ آیت چیپٹر 4 ورس 69 سورہ نساء کی جماعت احمدیہ مدعی نہیں ہے. عامر حق اس کا مدعی بن کر اپنے دعوے کو ثابت کرے گا. جاؤ کھلا میدان دیتا ہوں, میں فرنٹ فٹ پر آگل کھیلوں گا. مگر اعلان یہ کرنا ہوگا کہ جماعت احمدیہ اور عظیم بٹ سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69 کا مدعی نہیں ہے. جس آیت سے یہ اجراء نبوت ثابت کرتے رہے ہیں, یہ ان کے منہوں پر سیاہی مل دی گئی, اور آج 100-150 سال ہونے کو ہے کہ جناب آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم اس کے مدعی تھے. آئیں سے پیچھے جناب, اوور ٹو یو. اور ٹھیک ہو گیا جی بٹ صاحب. جی عامر صاحب, آپ نے 15 منٹ بات کی, 5 منٹ کر کے 3 دفعہ, اور میرا سوال کو ایڈریس نہیں کیا. سوال پھر بھی وہی ہے کہ اس آیت کے نتیجے میں جو ترجمہ آپ سمجھتے ہیں وہ صدیق, شہداء, صالحین, انبیاء جو قیامت میں ہوں گے وہ کن امتوں سے ہوں گے, اور ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبے دیے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ سوال میرا ابھی بھی وہاں پہ ہی برقرار ہے. باقی آپ نے جو پچھلی نشست میں کہا وہ دکھائی قانون کا
اور من ما یہاں پہ تکرار ہوگی، فساد و بلاغت کے خلاف بات ہو جائے گی، اور وہاں پہ کسبی ہے یا نسبی ہے، کسبی ہے یا غابی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سارے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے بات کروں گا، میرے پاس موجود ہے. آپ مجھے اس سوال کا جواب آگے چلیں، اگر نہیں دے سکتے، مجھے ابھی تک کسی نے اس طرح پیش نہیں آیا اس سوال کے جواب میں جیسے آپ پیش آ رہے ہیں، کہ ابھی تک اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں، اپنا ٹائم آپ کو دے دیتا ہوں، برائے مہربانی میرے سوال کا ایڈریس کریں، اس کا جواب دیں، تاکہ پھر آگے آپ کے دلائل کی طرف جائیں جو آپ نے دیے ہوئے. ختم میری بات. جی عامر. جی السلام علیکم بٹ صاحب، بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو. بٹ صاحب آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وغیرہ ہم دی اینڈ کر رہے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اختتامی نہیں کلمات ہیں، آپ نے کچھ آپ کہہ لیں، اس کے بعد ہم نہیں آپ سے اجازت آپ چاہیں گے. نے ہاں جی، آپ نے میری گچی میں لوٹ دی ہے تو میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا اب، اس لیے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ، عامر. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، السلام علیکم. جی ناظرین، بٹ صاحب چونکہ بات کر چکے ہیں تو اختتامی بات میری تھی. پہلی بات بٹ صاحب کی تھی، آخری بات میری ہوگی مناظرے کے اصول کے تحت. بٹ صاحب تکرار شروع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب میرا یہ سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دے دیں. یاد رکھیں کہ جب مناظرہ ہوتا ہے، میں بار بار اس چیز کو کیوں رکھ رہا ہوں، مناظرے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، کوشچن آنسر سیشن کا ایک علیحدہ ڈیکورم ہوتا ہے. سننے والا کچھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ہم مناظرے کا ایک علیحدہ ڈیکورم ہوتا ہے. آپ شادی میں جاتے ہیں، آپ دھوتی پہن کر، باکسر پہن کر، بکینی پہن کر نہیں جا سکتے. آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ پنک پینتھر کا لباس پہن کر، ہالووین کا ڈریس پہن کر نہیں جا سکتے. مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، خذو زینتکم عند کل مسجد، بندے کے پتروں کی طرح آپ نے ڈیکورم کو فالو کرنا ہوتا ہے. یار اب تو چھوڑیں یونیورسٹیز وغیرہ کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے. شیخ صاحب آپ نے تو دنیا دیکھی ہے، لوگوں نے تو یہ جو کلبز ہوتے ہیں ان کا ڈریس کوڈ رکھا ہوا ہے کہ بھائی شوز پہنے ہو، اوپر کوٹ جیکٹ پہنی ہو. یہ آپ کیا جو ہے نا وہ بزنس کا ڈریس کوڈ ہے، کالج اسکول ایگزیکٹلی، کا ڈریس کوڈ ہے، ہاں لنچ جی ہاں جی ڈنر کا ڈریس کوڈ جی، ہے. نائٹیز نکل آئی ہیں، سلیپ سوٹس نکل آئے ہیں، سلیپنگ ٹراؤزرز نکل آئے ہوئے ہیں، مثلا نہانے کا ڈریس، سوئمنگ کا نکل آیا ہوا ہے. ہر چیز کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا جی. تو جب آپ مناظرے کے ڈیکورم میں آتے ہیں دوستو، مجھے بہت معذرت سے آپ کو کہنا پڑ رہا ہے، میں اصولوں کا پکا بندہ ہوں. میں یہاں تماشا لگانے کے لیے اور ڈگڈگی بجانے کے والا بندہ نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھے رہو تے مار 4:30 لگے رہو، عوام بھی نیچے سے گالیاں نکال رہی ہے، آپ بھی دے گریبان پکڑا ہوا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے اگر سیکھنے سکھانے کا ماحول بن رہا ہے تو میں بات کروں گا، اگر نہیں بن رہا، میرے پاس میرا ٹائم بہت قیمتی ہے. معذرت کے ساتھ جن کو شوق ہوگا وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے. شیخ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب کا ٹائم بھی قیمتی ہے. یہاں پہ آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ بٹ صاحب جو ہے نا بیچارے، وہ اصل میں انہیں آپ چونکہ آپ درمیان میں ایک تو اردو میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک اس کے اندر آپ عربی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. بٹ صاحب نے اردو بھی جتنی بولی ہے انتہائی تکلیف میں آپ کی بولی ہے، ورنہ ان کی زبان پنجابی ہے. اب قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ بھی انہوں نے اردو میں پڑھا ہوا، تو اس میں بھی انہیں مطلب عربی تو بڑی دور کی بات ہے، گو کہ بٹ صاحب حوصلہ رکھیں، مجھے بھی عربی نہیں آتی، تو وہ تو اس آیت کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے بیچارے، اور آپ ان سے مناظرے کی توقع کر رہے ہیں. وہ بیچارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ مناظرے کا مطلب بھی سوال جواب ہوتا ہے. ہاں جی، چوپڑیاں نالے دو، میں نے اسی لیے تو کہا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا معذرت کے جب ساتھ. آپ اچھا جی، میں نے جی 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 کریں شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں. جی ناظرین میں نے لنک جو ہے اس کو پبلک کر دیا ہے، کوسچن آنسر سیشن جو ہے اس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، آپ لوگ آئیں. یہ 2+2 4 کی ساری گیم ہوتی ہے، لمبا چوڑا چکر میں نہ میں پڑھتا ہوں نہ میں ڈالنے دیتا ہوں. ہو گئی جتنی باتیں ہونی تھی، اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ نے دیکھا میں نے ان سے پہلے پوچھا، اگر وہ مجھے کہتے کہ میں سوال کرنے آیا ہوں مناظرہ نہیں ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں 1.5-2 گھنٹے اگر سائم صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. یہ تو عظیم بٹ صاحب ہمارے بڑے پرانے آشنا ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے. جی اچھا مجھے وہ دے رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں کہ میں نے جی وہ تمہارا جو ہے نا فلانی جو ہے نا حوالہ، وہ تمہارے فلانی چیز کا میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے. تو بھائی بوجھے میں رکھا ہوا ہے، تو ادھر مناظرہ ہو رہا ہے. وہ تب کرنا جب میں بات کروں گا، اپنا دعویٰ پیش نہیں کرتے، میرے پہ اعتراض کرنا ہے.
आगे जी नवीद भाई को लेते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ऑन कॉल, और भी दोस्त जो लिंक मैंने पब्लिक कर दिया, दोस्त जो सवाल करना चाहें इसकी गुफ्तगू के ऊपर जो है डिबेट की जो जितना ड्यूरेशन गया है जिस पर तबसरा करना चाहें जिन्होंने सुना है, वेलकम जी। जी नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, आप बहुत जालिम हैं, बहुत सख्त हैं और बहुत आपने ज्यादती की है। आपके एक मेहमान आए थे, आपको चाहिए था कि आधा घंटा नवीद भाई आपकी आवाज कट रही है, एक चीज, दूसरी चीज आवाज बहुत स्लो है माजरत के साथ। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे जी, आ अब रही है आमिर जी। अब ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत जालिम हैं और बहुत सख्त हैं। आपको अजीम भट्ट साहब को 15 मिनट अरबी सिखानी चाहिए थी और 10 मिनट उर्दू सिखानी चाहिए थी, उसके बाद शुरू करना चाहिए था। आपने बहुत ज्यादती की है। काइंडली अगली दफा अगर वो आए तो पहले इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये आपके लिए भी अच्छा है और अहमदिया जमात के लिए भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नवीद भाई, और नवीद भाई हमेशा हमारे बड़े प्यारे हैं, और नवीद भाई से हम इजाजत लेंगे। नवीद भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम का ख्याल रखें। हमारे साथ दोस्तों हमारे हर दिल अजीज शेर जवान, हमारे शकीलुर रहमान, हमारे चैनल के मीर शकीलुर रहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जी। तो मीर शकीलुर रहमान साहब को हम लेते हैं। वेलकम बैक साहब। फारूक भाई क्या हाल चाल है यार? बड़े हाजमे खराब हुए थे जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या शेख उस्ताजी आमिर हक मोहतरम, कैसे हैं? अल्लाह खुश रखे। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़े हाजमे खराब हुए, चूरन की जरूरत थी शेख साहब पंजाबी च कहंदे आ गोडियां ते हत्थ बाबा जी, गोडियां ते हत्थ। जनाब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप हजरात को तो पता ही है, मुझे नहीं पता, मैं इन दिनों देख नहीं पाया प्रोग्राम, नाजरीन ने देखा नहीं देखा, क्या मेरी थोड़ी सी बता दिया हुआ है? अच्छा जी, हो गए शेख साहब, हो गए हैं, बस प्रैक्टिकल के एक दो रहते हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन हो गए, अल्लाह खैर करेगा। वो भी इस वीक में और एक वीक निकल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल जी, आमिर भाई आपके हाथ में कमान है, तो थोड़ी सी अगर इजाजत है, ये मैं आया हूँ, जब एंट्री मारी है तो देखा ये खाकसार पेपरमेंट साहब यहाँ पे ये तशरीफ रखते थे। मैं तो पहले माहौल देख के हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये अल्लाह खैर करे, ये किधर कैसे ये चांद कैसे निकल आया कि ये तो मुनाजरों की तरफ कैसे आ गए हैं। लेकिन फिर जब देखी मैंने सूरत हाल तो मैंने कहा यार ये तो वही पुराना ही इनका वो रैंडी रोना है। ये हुआ ये है कोई मुनाजरा सर ये हुआ ये है कि कल एक जमात अहमदिया के हमारे बड़े प्यारे दोस्त साइम भाई विद फैमिली जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ऑन बोर्ड थे। उसके इख्तिताम पर अजीम भट्ट साहब जो हैं इनको खुजली हुई और इल्हाम हुआ कि आमिर हक के साथ डिबेट करें। ये आ गए माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हाँ, तो ये आए, इन्होंने आके जनाब मुझे कहा मैं जनाब ये मैं चीरा दस्ती कर दूंगा, मैं आमिर हक तुम्हारे कैरियर को तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें रोड पे ले आऊंगा, तुम्हें कहीं का नहीं दूंगा है। तो वो उस तरीके के उन्होंने मुझे तड़ियां लगाई। मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब वो कोविड काफी अरूज पर था तो इन्होंने मुझे कहा था मैं एक आयत पेश करूंगा आमिर हक कल 10 मिनट के अंदर तुम्हें चित कर दूंगा। और मुझे आज जाकर पता चला है कि ये क्यों कहते थे हर प्रोग्राम के एंड के ऊपर कि कल मैं एक आयत पेश करूंगा। मुझे आज समझ आई, वो पता क्यों कहते थे कि हर प्रोग्राम के आखिर में मैं इनको दोबारा लूं और ये दोबारा आए, ठीक है, और अपना फट्टा लगा रहे हैं। मुझे आज समझ आई है। तो माजरत के साथ मैं इनको यूट्यूब का कहता था कि यूट्यूब पर आए, मेरे साथ बात करें, मगर भट्ट साहब मुझे निहायत अफसोस के साथ, वो सुन रहे होंगे, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुनाजरा करना भी है और नहीं भी करना। ऐसी सूरत में अवाम का टाइम ज़ाया होगा। ज़ैतून एफएम की टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद तीनों अफराद आपके सामने मौजूद हैं। हमारा वक्त बहुत कीमती है। वो फारूक सर को देखें जी, वो माशाल्लाह स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं। शेख साहब माशाल्लाह जो है वो आपको पता है वो कसरे खिलाफत के अंदर उन्होंने 007 छोड़े हुए हैं, पावर ऑफ गर्ल्स और चार्लीज एंजल, वो कसरे खिलाफत के अंदर आजकल चल रही होती हैं, आपको पता है। तो वो बड़े मसरूफ है भाई। जी फारूक भाई आज काफी दिन बाद आप आए हैं, कॉलर्स को हम लेते हैं फारूक भाई की गुफ्तगू के बाद। जी
जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को, अहबाब को, जिनको मुझे दूर दराज से कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के मैसेजेस के पहुंचते रहते थे हमारे मैनेजर साहब की तरफ से, सलान साहब की तरफ से। बहरहाल जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जिनको भी फिक्र थी कि फारूक साहब का कहीं कोई अपहरण, कोई किडनैपिंग तो नहीं होगी यार, कुछ नहीं, एग्जाम चल रहे थे, इधर यूँ आ गए हूँ। इन दिनों कोई शो मैं देख नहीं पाया। बहरहाल अब इंशाल्लाह अब जैसे ही थोड़ा सा बस ये 1-2 प्रैक्टिकल के रह गए हैं, फ्री होता हूँ और वो देखता हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आज भी देख रहे हैं। फारूक भाई मैसेज। ओके, आमिर भाई को समझाएं, उनको वास्ता दें अफ्रीका के पानी वाले पंप्स का। यार ये मुंसफ साहब है, हमारे पुराने लिसनर है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। अच्छा, वो एक यहाँ पे एक शेर आया था, मैं वही करके ना, आप कॉलर्स को ले, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बहुत यहाँ पे जबरदस्त मौके की मुनासबत से लिखा था किसी दोस्त ने, अगर मुझे मिल जाए तो। खैर वो मुझे वैसे भी टूटा फूटा याद है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। शेख साहब बहुत शोर सुनते थे, साहब के लिए उन्होंने डेडिकेट किया, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा है, एक कतरा है। अफसोस भट्ट साहब, एज यूजुअल मुझे तो रहता ही है ये तो, इन अपना आमिर भाई का, शेख साहब का बड़प्पन आपको फिर से ले आए हैं आपने, लेकिन नहीं छोड़ी अपनी। नहीं, वो ये आमिर का बड़ापन है, ये आमिर का बड़ापन है, मेरा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो पहले ही मैं क्रेडिट गोज टू आमिर। पहला क्रेडिट है जो मैं खुद लूंगा, क्योंकि ना फारूक भाई ना शेख साहब, वो मुझे शेख साहब भी बैक हकीकत ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह रहे थे कि यार आमिर साहब आप अपना ज़ाया करने जा रहे हैं। कह रहा था कि नहीं, मैंने कहा एक जी आखिर तक, यानी मेरा जब मैंने ये लाइव बटन क्लिक किया तब तक शेख साहब कह रहे थे कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मगर दोस्तों मेरी बात सुन, शेख साहब अपनी जगह दुरुस्त, हमारे बुजुर्ग सारंकों पे। फारूक भाई को स्ट्रेटेजी, मैं मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट कहता हूँ, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, कोई मसला नहीं। मसला ये है, एक बंदा लाइव प्रोग्राम में आकर कहता है मैंने आपसे बात करनी है, मुझे शरई तौर पर मैं गिल्टी फील करता या अखलाकी तौर पर गिल्टी फील करता कि बंदे को लाइव आकर वो मुझे कह रहा है। और फिर खुद मैंने व्हाट्सएप पर उसको कहा, वो मुझे मैसेज कर रहा है, फ्लड कर रहा है मैसेजेस पर मैसेज। तो मैंने उसको कहा कि अगर आपने बात करनी है, मेरे पास इस तरीके से टाइम नहीं होता ना व्हाट्सएप के ऊपर लंबी कॉल्स कर सकूं, मैं जॉब भी कर रहा होता हूँ, मैं पढ़ भी रहा होता हूँ, मैंने दूसरे घर के मामला, आजकल पाकिस्तान के अंदर हूँ, मैंने और दीगर मामला अपने घर के देखने होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं कर सकूं। आप यूट्यूब पर मैं 1-2 घंटा जो बैठता हूँ वही टाइम मेरे पास होता है सारे दिन का, आप आ जाया करें। अब वो आए, मैं उनको ना नहीं कर सका, सिर्फ इतनी गुजारिश है। मादरत खाऊं शेख साहब और फारूक भाई। नहीं, ऐसे कर लो आमिर, चलो ऐसे कर लो, अभी भट्ट साहब तशरीफ फरमा हैं, आप उनसे सिर्फ एक बात पूछ लो, कि मेरी खातिर एक बात पूछ लो कि भट्ट साहब आप ये बताने आए थे कि जी हमने नबूवत का कोई दावा नहीं किया, मिर्जा साहब ने नहीं किया, ये आप लोगों ने जबरदस्ती हम पे डाल दिया, तो हमने उस सिलसिले में ये आयत आपके सामने रखी कि अच्छा ठीक है, फिर हम इसे अपने हक में समझ लेते हैं, वरना हमारा तो कोई दावा ही कोई नहीं। मतलब ये क्यों देते हैं, ये क्यों हर एक के सामने ये पेश करते हैं? शेख साहब कुर्बान जाऊं आपकी मासूमियत पे भी, आपको लगता है वो जवाब देंगे? इनको फारिग करा, नहीं, फिर वो बताएंगे कि हाँ। तो आप लोगों की इजाजत के साथ कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो आज फारूक भाई आए हैं, तो अच्छा ख्वाजा साहब वापस आ जाएं, आप आपको लेने लगे हैं। पहले अब्दुल भाई को हम ले लेते हैं, फिर हमारे दोस्त हैं, ख्वाजा साहब भी आए थे। मैं कह रहा हूँ वो फारूक भाई को देखकर दोस्त आ रहे हैं, तो जरा ज्यादती ना हो जाए उनके साथ। जी अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, कल भी मैंने आपसे जो है राब्ता करने की कोशिश की थी, बात भी हुई थोड़ी सी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपको अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगा। मैं वैसे ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं फिल कर रहा हूँ और साथ साथ जो है मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो सर मेरा ये है, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे गाइडलाइन थोड़ी सी लेना चाह रहा हूँ। मैं वैसे एक सुन्नी घराने अच्छा मेरी बात सुनने अब्दुल भाई, मादरत मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको करूँ जी आप आज के प्रोग्राम के हवाले से क्वेश्चन है वो कर लें। अगर आपने मुशावरत करनी है तो मैं आपको 2-3 नंबर दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप उधर राब्ता करें। लाइव प्रोग्राम इस चीज के लिए नहीं है, वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, पीछे लोगों के साथ ज्यादती होगी, मादरत चाहता हूँ। चलें ठीक, ऐसे कर लेते हैं सर, ऐसे कर। आप मुझे नंबर जो है वो बता दें। आप ये देखें, हाँ मैं आपको नंबर शो करता हूँ, ये देखें जरा, ये के शेख साहब का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कनाडा से उनका ताल्लुक है, अगर आप हमें नहीं सुन रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, ठीक हो गया सर। अच्छा ये जो है ये खाकसार का आमिर हक का नंबर है, ये आप ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
میرا تعلق سعودیہ سے ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تیسرا نمبر ہے، یہ زیتون ٹیم کا واٹس ایپ کا نمبر ہے. اس میں گروپس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری آفیشیل ای میل ہے، آپ ای میل کے تھرو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر آج کل واٹس ایپ زیادہ کنوینئنٹ ہے، ایزی ٹو یوز ہے، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہی کر لیں. ٹھیک ہو گیا عبدل بھائی؟ کوئی آج کے موضوع سے سوال ہے تو وہ رکھیں پیارے بھائی، میں بہت معذرت. اگر میں چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھ لوں، لیکن میں نے کیونکہ آپ کی ساری گفتگو نہیں تھی سنی اس سے. اچھا، میں یہ ایک جگہ پہ پڑھا تھا، ان کی یہ مرزا صاحب کی ہی بک ہے، روحانی خزائن نام ہے اس کا، اور جلد نمبر 18 اور پیج نمبر 233. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے قوم شیعہ، اس پہ اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین سے بڑھ کر ہے. تو اگر آپ، میں نے آپ کو یہ اس کا میں ریفرنس بھی کوٹ کروا دیتا ہوں. تمہارا منجی ہے، منجی ہے. جی بالکل بالکل. یہ ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18 پیج نمبر 233. تو اس پہ جو ہے میں نے ایک احمدی بھائی تھا، اس سے میں نے تھوڑی ڈیبیٹ کی، لیکن اس نے مجھے آگے سے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو حسین کا لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ کوئی مولوی حسین ہے، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا موقف پیش کریں. بس یہ سمپل یہ سمجھ لیں کہ اس بندے نے اچھا ایکسکیوز دیا، لیکن مرزا صاحب نے جو ہے وہ نواسہ رسول کو ہی منشن کیا ہوا ہے. بالکل. صدہا حسین در گریبانم، یہ شعر ہے مرزا صاحب کا. صدہا حسین در گریبانم، 100 حسین میرے گریبان کے اندر ہیں. اور واقعہ کربلا پیچھے کہا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہر روز کربلا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. تم کس کربلا کی بات کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جی. تو باقی انشاءاللہ آپ سے جو ہے پھر کبھی اس موقع پہ جو ہے میں ساری اپنی جو ہے سچویشن بتاؤں گا. آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ضرور آپ جوائن کیا کریں پروگرام کو، ضرور جوائن کیا کریں. کوئی کویسچن ہو اس کے ساتھ آیا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ دوست کہتے ہیں جی وہ بعد میں گلا کر رہے ہوتے ہیں جی یہ عامر حق اتار دیتا ہے، فاروق بھائی اتار دیتے ہیں، یا بات نہیں پوری ہونے دیتے، یا کئی لوگ بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں. دوستو یاد رکھیں، یہ جو یوٹیوب کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے نا، اس کو ہلکا نہ لیں. یہ ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس پہ مفتی بوزنے جیسے لوگ کلا بازیاں تو مار سکتے ہیں، مگر زیتون ایف ایم لائیو جو ہے نا، وہ ایک ایک سیکنڈ کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ آنے والی صدیوں تک یہ آواز گونجے گی. ہمارے ایک ایک آرگیومنٹ گونجیں گے. ہم کتنی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں اور کتنے بے وقوف لگ رہے ہیں، یہ آج سے صدیوں بعد بھی لوگ ایسے دیکھ سکیں گے. اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ میں رسک نہیں لے سکتا کہ ایک اتنی کانٹینٹ قسم کی، انٹلیکچوئل قسم کی ماحول بنا ہو جس میں شیخ صاحب جیسے لوگ ہوں، فاروق بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹیم کے دیگر افراد ہیں، اور نیچے سے کالر بڑے بڑے اچھے آ رہے ہیں. تو اس میں ہم ارریلیونٹ گفتگو کو، اننیسیسری آرگومنٹس کو شامل کر لیں. باقی آپ ضرور آیا کریں، سوال کیا کریں. آپ نے جو کہا، مرزا صاحب کا شعر موجود ہے جو کہ کئی اخباروں میں بھی شائع ہوا. مرزا صاحب کا جو در ثمین ہے اس میں موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً یہ کون سی کتاب تھی، الحکم میں کچھ ایسے کر کے اخبار میں بھی آیا. میں دکھا بھی دوں گا آپ کو. میں نے میرے خیال سے اس کے اوپر ایک پروگرام شاید کیا تھا، اس میں نے دکھایا بھی تھا کہ صدہا حسین در گریبانم، 100 کے قریب، 100 سے زیادہ حسین جو ہے وہ میرے گریبانوں کے اندر ہیں. الیاذ باللہ. حسیب خواجہ صاحب ہمارے ساتھ جناب ماشاءاللہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب بھی ہیں، ویلکم بیک فاروق صاحب. خواجہ صاحب ہمارے ٹیم کے ممبر بھی آئے ہیں، ٹیم کے ممبر بھی ہیں. عمر خان صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، میں نے ان کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے تاکہ ان کو بھی انتظار نہ کرائیں. اہلاً وسہلاً عمر بھائی. السلام علیکم عمر صاحب. عمر صاحب بھی آ گئے. وعلیکم السلام. قسم کا آج نہ سوال کروں گا نہ کمنٹ کروں گا، صرف ایک بات کر دوں کیونکہ شیخ صاحب کو نہیں پتا. عامر صاحب آج جو میں نے دوپہر کے ٹائم جو میں نے لکھا تھا بامقابلہ والا کمنٹ وہی ہوا جو ہونا تھا. تو اس وقت اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ ایسا ہی ہوگا. تو آپ بھی کوئی دعویٰ کریں، آپ بھی دعویٰ کریں پھر کوئی خواہر صاحب. وہ شیخ صاحب میں یہاں بول نہیں سکتا کہ میں نے بمقابلہ کیا لکھا تھا. تو وہ
وہ بعد میں عامر صاحب بتا دیں گے آپ کو, لیکن بتائیں خواجہ صاحب, اپنی زبان مبارک سے ہی بتائیں, میرے پہ نا سارے چلے میں بول دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آج جو مناظرہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے, وہ اصل کے اندر عقل و دانش بمقابلہ لوفر گیری ہوگا. میرا لفظ یہ تھا. And this was exactly what I was expecting, اور یہی ہوا. بہرحال بات یہ ہے اتنی سی کہ عامر صاحب کا دل بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, کہ انہوں نے یہ وقت دے کے برداشت کیا. ذاتی طور پہ میں جو ہوں بہت بلنٹ قسم کا آدمی ہوں, جس کو کہتے ہیں کند چھری ہوں. اگر میرے سامنے کوئی آ جائے اور اس طرح کی بات کرے تو مجھے صرف اور صرف 3 سیکنڈ لگتے ہیں, اور میرا ایک ہی مخصوص جملہ ہے جو بولتا ہوں کہ بھائی صاحب میں بیوقوف لاگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں, اب چلے جاؤ. اتنا بول کے چلا جاؤں. اور یہ حقیقت کے اندر میں بہت جگہ کورٹ رومز میں بھی یہ بول چکا ہوں, اٹھ جاتا ہوں میں. تو عامر صاحب نے اتنا برداشت کر لیا. It was all expected. خواجہ صاحب عامر سے پوچھ لیں, میں اسے کہہ چکا یہ تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ نے بھی کہ بھائی یہ بات ایگزیکٹلی یہی بات. بہرحال اینی ویز اوور ٹو عمر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی خاکسار کدھر غائب تھے عمر, کدھر چلے گئے تھے, کہاں غائب ہو گئے تھے؟ شیخ صاحب پہلی بات تو یہ معذرت چاہتا ہوں, پچھلے 2 مہینوں میں میرے خیال میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے میرے خیال میں 3 لاکھ نشانیاں میرے اوپر آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی, نہیں ابھی پچھلے 2 مہینے میں تو پچھلے 2-2.5 مہینوں میں تو بہت with یہ جو کووڈ آیا تھا, فلاں فیملی کو بھی ہوا تھا, اور فائنینشلی طور پہ کچھ زیادہ کچھ ہو گیا میرے ساتھ. لیکن کیا کیا جائے, آپ لوگوں کا شو دیکھ رہا تھا میں کل, تو عامر بھائی آپ نے جو ہے نا زیادتی کی عظیم بٹ صاحب کے ساتھ, کہ آپ نے اس کو کنڈر گارڈن یا مطلب جو مونٹیسری والی جو کوشچن آنسر سیشن جو ہے نا, آپ نے اس کو جو نا نہیں دیا. کل ماشاءاللہ آپ نے جو حوالے ان کے سامنے رکھے, تو اردو میں ہم کہاوت ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, جو آپ نے احادیث مبارکہ ان کے سامنے پیش کیا تھا, تو وہ بھی ان کو میرے خیال میں اینڈ آف دی شو سائم اوان صاحب میرے خیال میں سمجھ گئے تھے. لیکن یہ جو عظیم بٹ صاحب ہیں, یہ ذرا ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, ان کو سوال جواب کر کے ہی ان کے 2-3 تھپڑ مار کے ہی ان کو سمجھ میں آیا تھا. تو کاش آپ ان کے سوال جواب لیتے. ان سے میرا ایک سوال تھا, چھوٹا سا میرا سوال تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے میں پوچھنے کی طلب فرماؤں. جی ضرور گو اہیڈ, پوچھ لیں, سن رہے ہیں وہ. اچھا, انشاءاللہ تعالی میرا سوال ان تک پہنچ جائے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنے کتاب تریاق القلوب روحانی خزائیں جلد 15 پیج نمبر ہے 515 اور 516. میرا جو سوال ہے پیج نمبر 516 ہے, اور اسی سورہ نساء کی ورس 69 کے ماتحت ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں بیچ صفحہ میں, سو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم 5 وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں, یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں, اور جس میں یہ طلب نہیں, یہ سننے والی بات ہے عامر بھائی, اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں. تو مرزا غلام قادیانیوں نے اپنے سارے کتابوں میں اپنے جتنے بھی ممبران کے فہرست ہیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں, جتنے ممبران چندہ دے رہے تھے ان کے بھی لسٹ رکھے ہیں. تو برائے مہربانی جتنے بھی نبیین, صدیقین, صالحین اور شہداء جماعت احمدیہ میں سے ہیں, اس کا ذرا فہرست مجھے گنوا دیں 125 سال سے, اور جو 1300 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے تک کے, مجھے سب فہرست چاہیے
کتنے نبی آئے تھے, کتنے شہداء ہیں, کتنے صدیقین ہیں, اور کتنے صالحین ہیں. کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ ان کو آپ نے اچھی طریقے سے کل بتا دیا تھا, سمجھا دیا تھا کہ معا کا جو لفظ ہے ان میں سے ہوں گے, ان میں سے ان کو, ان احمدی بھائی, ان قادیانی حضرات کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انعام دراصل قیامت کے بعد آپ کو جنت میں نصیب ملنے ہونے والی ہے. اینی ویز یہ سوال میں نے اس کے سامنے رکھنے تھے, آپ نے تو اس کو بس ٹال میں ٹول کے کاٹ دیا اچھی طریقے سے, مذاق میں کہہ رہا ہوں. تو اینی ویز یہ جو 4 انعام ہیں, میں نے آج تک اس چیز کی طلب نہیں کی اللہ تعالیٰ سے. میں تو گنہگار آدمی ہوں. شیخ صاحب بھی اپنے ہر شو میں یہ کہتے ہیں کہ میں گنہگار طالب علم ہوں. تو یار یہ احمدی حضرات کس چیز کی دعا کرتے ہیں نماز میں؟ مغفرت کی, ہدایت کی, یا نبیین ہونے کی؟ اینی ویز ٹھیک ہو گیا. عمر بھائی ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں حمیر بھائی, ان کو لے لیتے ہیں. اور عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم مزید گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. عمر بھائی کی بات پر چند میری گفتگو ہے, نکات ہے, میں اس کو شیئر کروں گا. جی عمیر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ شیخ صاحب, فاروق بھائی, سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ میں الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک چھوٹی سی پہلے سجیشن, پھر چھوٹی سی بات, پھر میں اجازت چاہوں گا. سجیشن یہ ہے کہ سر ہم کام پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ کا ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ آج کی ڈیبیٹ کے حوالے سے, تو آپ یقین کریں کھانا بھی اسکپ کر کے فوراً میں نے لگا لیا کان پہ, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائمنگ اگر تھوڑی سی اگر آپ آگے کر دیں, آدھا گھنٹہ یا سم تھنگ, کیونکہ یہ پاکستان کے حساب سے شاید صحیح ٹائم ہو, لیکن ہم یہاں پر ذرا آتے ہیں جیسے ہی گھر پہ تو آپ لوگوں کا شو شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو ایک سجیشن تھی, اگر کچھ منٹس آگے بڑھا دیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ سے یقین کریں عامر بھائی کی یہ مختصر سی ڈیبیٹ جو ہے نا, مجھے یقین کریں بہت بہت پسند آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ون آف دا بیسٹ ڈیبیٹ میں نے آج کی سنی ہے, ٹھیک ہے. عامر بھائی جو آپ نے آج پالیسی سیٹ کر دی ہے, اور جو آپ کے ورڈز ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہماری نسلوں تک یہ سب جائیں گے, خدا کی قسم, بس اللہ پاک جو ہے نا آپ لوگوں کی علم میں اضافہ فرمائے, اور جو ہے آپ کی عمروں میں بھی برکت دے, تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کون کیا بات کر رہا ہے, کون عقل مندی والی بات کر رہا ہے, یا کون یہاں پر جو ہے نا وہ ایک مداری بٹھا کے اور ڈگڈگی بجا کے صرف ریٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے. بس اتنی مختصر سی میری بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب لوگ ہماری جو جذبات ہیں ان کو سمجھتے ہیں نا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. دیٹس سو فیسنیٹنگ, دیٹس سو سیٹسفائنگ, کہ جب آپ جو چیز پہنچانا چاہ رہے ہیں عوام کو ویسے ہی پیک فارم کے اندر وہ ملتی ہے من و ان. میرا یہی مقصد تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے اس گفتگو کے جب مجھے پتا چلا نا کہ بٹ صاحب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور یہ میرے ساتھ اور عوام میرے ساتھ تو جو ہو رہا ہے, میں تو بیٹھا ہی تھا ذہن بنا کے گھنٹہ بیٹھنا ہے, مگر جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی, تو میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ اگلے 5 منٹ کے اندر میں گفتگو پیک کر دوں گا. اب آپ نے یہ کہا ٹائم کے حوالے سے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے رکھیں. یہی وجہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے لیے ٹائم کو مینج کرنا بہت مشکل ہے. میں نے اسی لیے 30 سے 35 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر دیا تھا, تاکہ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی کام چھوڑ کے آیا ہوگا کہ ڈیبیٹ سنتے ہیں, کچھ سیکھنے کو ملے گا, اس کے ساتھ اگر سیکھنے کو نہیں مل رہا تو وہ کوئی بیچارہ ٹائم بھی ضائع نہ کرے. یعنی دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہوگی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے, صرف پھنسا لیا اور سیکھنے کو بھی کچھ نہ ملا. یہ تو ڈبل زیادتی ہوگی نا آپ کے ساتھ. تو اگر سیکھنے کو نہیں کچھ مل رہا تو کم از کم وقت تو بچ جائے, مطلب دوسرے زندگی کے کام تو کر لے. تو بس یہ میری پالیسی تھی, میں نے یہ چیز رکھی. علی بھائی نے میں جوائن کیا ہے, ان کو لے لیتے ہیں, اور پھر ہمارے ایک ایڈمن بھی ہیں. جی پیارے علی بھائی. ہلو, السلام علیکم ایوری ون. تو یہ سن رہا اچھا تھا علی بھائی یہ جو نیچے ایک معذرت چاہتا ہوں, علی بھائی کے نیچے جو علی رضا کی آئی ڈی ہے, یہ آپ کی ہے؟ نہیں میری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا علی رضا بھائی, یہ آپ کو میں لنک دے رہا ہوں, آپ اس لنک پہ کلک کریں, آپ آ سکتے ہیں. کیوں نہیں بات کر سکتے میرے پیارے بھائی, آپ آئیں. جی علی بھائی سوری. میرا سمپل کوشچن ہے پوری جماعت احمدیہ سے اور یہ بٹ صاحب سے. میں یہ سن رہا تھا سارا,
کنورسیشن. پہلے تو یہ مجھے یہ اس چیز کا آنسر دیں, جو بھی انہوں نے بات کی اور جس طرح بھی انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے اسی چیز کو رپیٹ کریں. سمپل چیز سمجھ نہیں آ رہی. کلیمنٹ تو آپ ہیں, جو کلیمنٹ ہوتا ہے وہ پروف کرتا ہے, پھر آگے بات چلتی ہے. بہرحال وہ اس چیز کو میں ابھی یہاں پہ چھوڑتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, یہ پوری جماعت احمدیہ اور جو لوگ احمدیہ اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں وہ اس چیز کا مجھے سمپل سے کوسچن کا آنسر دیں. وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے بعد, حضرت مریم علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے بعد, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عزتی کرنے کے بعد یہ کون سے صالحین میں, شہداء میں شامل ہوں گے؟ بس یہ مجھے یہ ثابت کر دے. وہ جو مسلمان ہیں ان کا چھوڑ دیں, مجھے یہ بتائیں یہ کون سے انبیاء, صالحین اور شہداء کے ساتھ یہ شامل ہوں گے؟ واہ, زبردست, بہت پیاری بات علی بھائی نے کی. علی بھائی سے میں اجازت لوں گا. ناظرین, آپ نے سنا علی بھائی کا موقف, یہ بہت بعد میں آنا تھا, مگر علی بھائی جیسے جس طرح کہ وہ ماشاءاللہ جماعت احمدیہ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار آپ ٹھیک ہے, ہم اس اصول کو بھی مان لیں کہ اطاعت کے نتیجے میں کوئی نبی بن گیا. بھئی یہ جو گستاخیاں کی ہیں, چاہے کوئی بندہ تہجد گزار ہو, رسول کی, اللہ کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, آل رسول کی وہ گستاخیاں, اور قرآن کی اور شاعر اللہ کی وہ گستاخیاں کرنا شروع کر دے, ایسی نمازیں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائیں گی. یہ کیا اطاعت ہوئی؟ یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دے اور ان کی خدمت بھی کرے, اور بعد میں روکنے والا اس کو کہے کہ تم ماں باپ کو گالیاں بکتے ہو, تو آگے سے کہے میں پانی بھی تو پلاتا ہوں نا, میں ٹانگیں بھی تو دباتا ہوں نا, میں سر میں تیل بھی تو لگاتا ہوں نا, میں رات کو سوتے ہیں تو کمبل بھی اڑاتا ہوں نا, اور بھائی تم تھپڑ مارتے بھی تو ہو نا, تم گالیاں بھی تو نکالتے ہو, یعنی کیا دھرا ضائع کر دیتے ہو. تو بہرحال یہ اصول کو بھی سمجھیں. ڈاکٹر رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو میں لیتا ہوں. اس سے پہلے ہمارے ایک ایڈمن ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, وہ مختصر وقت دیتے ہوتے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کو لیں گے. جی فرقان بھائی, اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چھوٹی سی, میں سوال تو نہیں چاہ رہا ہوں, بٹ یہ کہ ایک چھوٹا سا فیڈ بیک دینا چاہ رہا ہوں آج کی نشست کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اتنے ٹائم بعد جو عظیم بٹ صاحب نے جو اب جوائن کیا تھا ہمارے چینل کو, اور جی وہ انہوں نے ایک ڈبیٹ کی جو بات کی ہے, یہ اتنے عرصے سے غائب تھے اور اچانک سے ان میں جو ایک اوتار اترا ہے. میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اپنے اپینین سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر زیتون ایف ایم جو ہے وہ بہت ہی زبردست ٹریک کے اوپر ہے, ان کا مشن بالکل اسٹریٹ اوے ہے, اور کافی احمدیوں تک جو ہے وہ ہمارا جو بھی موقف ہے وہ ان کے دلوں تک ان کے بات پہنچ رہی ہے. ہیڈس آف عامر بھائی, ہیڈس آف شیخ صاحب. یہی وجہ ہے کہ یہ موصوف اب یہاں پر آ کر وہ جو آپ کا جو مشن ہے ان سے ہٹانے کی کوشش کر. فاروق بھائی تو ہمارے دل میں سر, ہمارا پائلٹ ہے. فاروق بھائی تو دل میں. فاروق صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں نے کہا ذرا جلدی جلدی کر لوں کیونکہ پھر باقی کالر بھی ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ خیر. جیتے رہو, جیتے رہو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حقیر سے اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ریاکاری سے بچا لے, اور ہمیں یہ ناروں شروں سے بھی بچائے. جی ڈاکٹر صاحب اہلاً وسہلاً, ضرور گزارش کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم, پالٹا کا وعلیکم السلام. عامر بھائی, وہ مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا پہلے جو غامدی صاحب نے انصر صاحب کا حال کیا تھا نا, انہوں نے تو بڑے میٹھے میٹھے انداز میں کیا, آپ نے تو کس کے تھپڑ مارا گردن کے پیچھے اور بڑے پیار سے. اینیو بٹ صاحب کو تھوڑا سا شعور اگر ہوگا نا تو مطلب آپ نے فرینکلی, ہم سبھی ہم سن رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جس میں ایڈ نہیں ہے, جسٹ فینٹاسٹک, بالکل صحیح مناسب طریقے سے. عامر دیتا ہے حصہ بقدر جسہ وہ دیکھ. اچھا, اصل میں جو میں سمجھ سکا ہوں نا کہ یہ کچھ دنوں سے وہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس حوالے سے جب سوال ہوا اور کوئی جواب نہیں دے سکے, تو اس کے بعد یہ زیادہ نوجوان جو ہے نا ہمارے احمدی دوست, وہ زیادہ اگریسو اس حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں. اینیو, یہاں جو بات ہے کہیں میں نے ان کی سنی تھی نوجوانوں کی کہ جو نبوت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, تو اللہ کی نعمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو بھائی زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے, زندگی تو ختم ہو جاتی ہے.
والدین بھی اللہ کی نعمت ہے, والدین بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو نبوت ختم نہیں, مکمل ہو گئی ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ نبوت اپنے پورے کمالات کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. اس لیے اب اس میں دوسرا یہ جو مہر والی بات جو ہو رہی تھی, سوری ہم ایک منٹ اور لوں گا, جو مہر والی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ, میں ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں سر میری یہ اٹیسٹیشن کر دیں, وہ مہر لگا دیتے ہیں, کیا میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں گا اس سے؟ اس اسٹیمپ لگانے سے کیا میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں گا اس سے؟ مہر سے صرف یہ ہو سکتا ہے بندہ یہ ٹھیک ہے. اب وہ میں نے مہر نہیں لگوائی لیکن میں شور مچا رہا ہوں کہ مہر لگی ہوئی ہے, یہ ایک اور الگ بحث ہے. جو بالکل جو ماشاءاللہ جس طرح کے اعلیٰ خیالات کا اظہار جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, یا جتنے بھی صالحین شہداء کے بارے میں مرزا صاحب فرماتے رہے ہیں, گلفشانیاں فرماتے رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے تائید اللہ کی حاصل ہونا, اور یہ جو ان کی توجہ نبی تراش والی, یہ نبی تراش جو ہے نا ایک دھوکہ دیا ہوا ہے احمدی حضرات کو, اور بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کس جگہ فٹ کریں. بس یہی بات تھی. لیکن آج عامر بھائی یو ڈیڈ یور جاب ویل, نائس ورک, اللہ آپ کو اجر دے گا. میں نا آپ کو ایک ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب آپ رکیے گا, میں نا آپ کو ایک حوالہ, بیسیکلی آپ نے ایک بات کی نا رحمت کے حوالے سے, مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا, میں نا وہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر اس کو بھی دکھا دیا جائے تو وہ بڑی پیاری جگہ پر فٹ بیٹھے گا. ہاں ایک منٹ, ٹھیک ہو گیا میرے خیال سے, شاید میں نے اس کو, ہاں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑا سا مجھے چند سیکنڈ چاہیے تاکہ میں اس کو اپلوڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, اچھا جی, بڑی پیاری. ہم گھر کی مثال دیکھیں نا, ہم باہر کیوں جائیں, آپ نے مثال دی نا بڑی پیاری ڈاکٹر صاحب, کہ یہ رحمت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہونے کے باوجود ختم بھی ہوتی ہیں. تو میں نا کیوں نہ گھر کی ایک مثال دے دی جائے, اور اسی سے ریلیٹڈ بڑا امپورٹنٹ حوالہ یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اور مرزا صاحب نے بڑی معقول اور منطقی بات کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب نے ساری باتیں غلط کی ہیں, نہیں, کچھ ٹھیک بھی کی ہیں, جن میں سے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں, اچھا جی, روحانی خزائن والیوم 20 پیج 311, رسالہ الوصیت, پوری عبارت ہے اسکرین پر میں نے دکھا دیا, جس نے پڑھنی ہو پڑھ لے. میں آخری اصول پڑھوں گا جو کیونکہ سے شروع ہو رہا ہے, پنک لائن. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ خود ہی پڑھ دیں, مبارک. جی اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے. اس سے آگے چلیں, کیونکہ جس چیز کے کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے. جی لیکن یہ نبوت, جی پلیز, بالکل صحیح. اچھا اب دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا رحمت, مرزا صاحب نے ایک اصولی عامہ دیا ہے, اور وہ اصول یہ دیا ہے کہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے نا اس کا انجام بھی ہے. بالکل انجام. اب نبوت کے آغاز پر تو احمدی اور مسلمان سارے متفق ہیں, صحیح. انجام پر متفق نہیں ہوتے, کہتے ہیں جاری ہے, ختم ہو نہیں سکتی. کیوں جی؟ کیونکہ یہ کرتے ہیں جی کہ نبوت تو رحمت ہے. مرزا صاحب نے خود یہ کیا ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی بالکل, اور خان نبوت کے کانٹیکٹ. بہت شکریہ. تو میں ناظر ملنے والا, بہت شکریہ, تھینک یو عمر بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. یو ویلکم سر, یو ویلکم, بہت شکریہ. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, دوسرے ہمارے دوست صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اتنی دیر میں ہمارے اور کالر آ جائیں گے. جی تھینک یو عامر, تھینک یو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ویلکم عمر, اور گاہے بگاہے اب آپ آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے, آپ کے ہر مشکل دور کرے. اور ہمارے جو پائلٹ ہیں, اصل جو پائلٹ ہیں, ان کے کہنے کے مطابق کہ ابھی ان کے 1-2 پریکٹیکلز باقی ہیں, چلیں وہ ہوتے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم مزید ان کی جدائی اور کمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. بڑی شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے, اور سارا بوجھ جو ہے یہ عامر کے کندھوں پہ جا پڑا. ٹو بی آنیسٹ ود یو, کہ اس نوجوان کا مطلب جو مجھے اس کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے
وہ یہ کہ اس کی لائف میں کافی تبدیلی آئی ہے، اب اتنا مصروف ہے کام سے آتے ہی، یقین کریں کہ ساتھ میں میرے بات کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے منہ سے چپ چپ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، بیچارہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کسی کو ساتھ میں نصیحتیں یا باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ پھر پروگرام جو ہے اس کو چلانا، یہ جو ہمارے ایک صاحب آئے تھے انہوں نے کہا جی تھوڑا زیادہ کر دیں، وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بھئی یہ چیز ماشاءاللہ ہمارے اصل پائلٹ آ گئے ہیں، ہمارا نوجوان جرنیل جو ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ جو بھی آپ ٹائم کہیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے، شیخ صاحب اگر میں سوری شیخ صاحب سوری بات جی کٹ گئی آپ کی، شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کو حل نہ کیا گیا تو قیامت کے دن آپ کو کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا، اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال سے جماعت احمدیہ پر بھی برڈن ہے اور تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ برڈن رہے گا کہ اتنے حساس، اہم اور مارکت الآراء سوال کا جواب دیا جانا چاہیے۔ شیخ صاحب آپ کی اسکرین کے اوپر شیخ صاحب ویسے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ مرزا صاحب کو مہر کدھر پڑی؟ اچھا ویسے آپ نے صحیح کہا کہ میرے شہر کا، میرے گاؤں کا بندہ ہے، میرا گرائی ہے، ایک وہ زبان ہے نا آپ کی پنڈی وال، میرا گرائی ہے جی، تو مرزا صاحب میرے گرائی تھے یا میں ان کا گرائی، تو مہر جو مرزا صاحب پہ لگی، یقین کریں کہ اگر میں اپنے چشم تصور میں لے کے آؤں اور سوچوں کہ کہاں، تو وہ سر سے پاؤں تک سراپا بمہر تھے وہ، اور وہ مہر اس سینس میں تھے کہ بیچارے کہ جسے بند کرنا کہتے ہیں نا، سیل کے سینس میں وہ سراپا بمہر تھے کہ کوئی بات اس کے اندر جاتی نہیں تھی، اگر چاہتی ہوتی تو یقین کریں کہ وہ لوگوں کی آراء کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرتے۔ مطلب انہوں نے کتابیں پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے مختلف مسالک کو پڑھا، تصوف کو پڑھا، اور ان سب کو لے کے تو جو باتیں انہوں نے بنائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں، جن کو انہوں نے اپنا الہام، اپنی وحی اور وہ کشوف، یہ وہ رویا کے اندر تبدیل کیا، اور ساتھ اس میں یہ بات کہہ دی کہ جی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جھوٹ بولتا یا باندھتا ہے تو اللہ اس کو رگے جاں سے پکڑ لیتا ہے، اور اس کے لیے سورہ الحاقہ کو آگے کر دیا۔ عامر مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ مطلب کون بہتر جانتا ہوگا، میں تو ایک بالکل اس معاملے میں مطلب نالائق سا طالب علم ہوں، کہ یہ جو انہوں نے ایک تصور دیا ہوا ہے نا اپنے لوگوں کو کہ جیسے جی ایسے کسی نے بولا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا، اس کی آڑ میں جو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا اور یہ سارا اپنا کلٹ کی امپائر کھڑی کی ہے، یہ صرف اسی چکر میں نام لیا اسلام کا، لبادہ اوڑا رسول کریم کا کہ میں معاذ اللہ دوبارہ ظہور ہوں۔ اب احمدی جو ہیں، یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرتا چلا جاؤں، چونکہ مجھے پتا ہے میں جس گھرانے میں پلا بڑا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے اور ابھی تک جو لوگ ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ اور تو نہیں کر رہے، ہم اللہ اور رسول کریم کو تو مان رہے ہیں۔ وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو جب محمد کہہ رہا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں دوسرا کلمہ بناؤں جبکہ میں خود وہ ہوں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ کتابیں پڑھنا مطلب گوارا نہیں کرتے، اور میری نظر میں آج وہ دیکھ کے بٹ صاحب کو یہ آ گیا ہے کہ اگر کتابیں پڑھ بھی لیں، ٹو بی آنسٹ ود یو، کہ کتابیں اگر پڑھ بھی لیں تو یہی حال ہوگا جو بٹ صاحب کا ہے بیچارے۔ مطلب وہ بجائے اپنے آپ کا موقف ظاہر کرنے کو، بتانے کو کہ بھئی ہم کیا ہے، وہ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ کہ ہم کیا ہیں۔ سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے انتہائی سادہ لوگ، ان کے ساتھ مطلب رحم کا اور پیار کا سلوک کرنا جو ہے نا وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جی عامر ٹھیک ہو گیا۔ شیخ صاحب کے کلمات آپ نے دوستوں سنے،
دوستوں کوشش کریں گے کہ اسی طریقے کے کچھ علمی موضوعات جو ہیں، جو سیکھنے سکھانے کے معاملات ہیں، وہ کرتے رہیں. آف دی ریکارڈ غیرت کے کیپسول نامی سیریز کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کو آتے رہیں گے آف دی ریکارڈ. ٹھیک ہے، ہم ملتے رہیں گے. شیخ صاحب کے پیج کے جو ایڈمن ہیں ان کو بھی میں فراہم کرتا رہتا ہوں، تو اس کو ہم آف دی ریکارڈ رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم کوشش کریں گے کچھ سیکھنے سکھانے کا ہی کچھ سنسیئر معاملات رکھیں. باقی جو ہماری جنگ چل رہی ہے، سرجیکل سٹرائک، وہ علیحدہ جگہ پر چلے گی. خیر، میں عمر بھائی اور فاروق بھائی، ایڈمن کی بات کر دی تو اگر اجازت ہو تو ایک لفظ کہہ دوں اس کے بارے میں بھی. جی 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 دوستو، آج کل سلسلہ یہ ہے کہ میں جسے کہنا چاہیے کہ میں ذرا بیک فٹ پہ چلا گیا ہوں. فیس بک سے میں بیک فٹ پہ چلا گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ میں ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگ سکتا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں مطلب کسی طور پہ بھی پورا نہیں اتر سکتا. تو جو ایڈمن ہیں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ چھوڑیے، آپ اپنا کام زیتون پہ کیجئے، یہ پیج ہمارے حوالے کیجئے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اب جس طرح سے ان بوزنے مفتیوں مولویوں سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، انہیں میں نے باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت ہے کہ وہ جو بھی لکھیں، اگر میں انہیں کوئی چیز کہتا ہوں تو اس میں وہ کوٹ کریں کہ میری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. بصورت دیگر یہ تمام رسپانسبلٹی لیں کہ یہ آپ کا لکھا ہوا یہ چیز آ رہی ہے، یہ وہ سلسلہ چلا. تو اس میں سے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ آئیں شیخ صاحب جواب دیں، وہ چیز مد نظر رکھیں کہ جب میں آ کے لکھوں گا تو میں ضرور دوں گا آپ کا جواب. آپ ابھی ایڈمن صاحب سے باتیں کر رہے ہیں، ان کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ دے لیجئے گا، اور اگر آپ نے جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہی زبان آپ کو واپس ملے گی. یہ میں بتا دوں مجھ سے تو نہیں ملے گی، لیکن ایڈمن صاحب سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ سے کہ ایسا سلوک کریں گے. ایڈمن جو ہے وہ آپ نے فردوس عاشق وان رکھی ہوئی ہے. وہ مکے بنا کے فیس بک کے اندر سے کھڑکا رہی ہے عوام کو. عوام بڑی تنگ ہے. کیا یہ چل رہا ہے مطلب فیس بک کا جو پیج ہے شیخ صاحب کا، وہاں میں ابھی آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں، وہاں پہ یہ چل رہے ہیں ہے فاروق بھائی. ہوا یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ گئے چھٹیوں پر، شیخ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ہو گیا حملہ فیس بک کے اوپر. انہوں نے جناب کیا فیس بک سے لی چھٹی، دستبردار ہوئے اور پیج کر دیا ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ کو. اب وہ تو سادہ اردو بولنے تو لگتا ہے کہ گالیاں نکال رہی ہیں، تو وہ ایڈمن بن گئے ہیں فیس بک کے پیج کے. ہوا یہ ہے، اور عوام کو پڑ گئی ہے نت. جو شیخ صاحب کو پہلے سمجھتے تھے کہ شیخ صاحب بڑے نرم و ملائم ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایڈمن کو ڈیل کیسے کریں. ایڈمن نے جو ہے نا ڈنڈا دیا ہوا ہے. یہ ہے مسئلہ سر. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی فاروق بھائی، عمر بھائی، آپ کے کچھ ایک منٹ اختتامی کلمات ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اختتام کریں گے گفتگو کا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. اگلے پلانز کے حوالے سے عمر بھائی ہمیں جڑ چکے ہیں. ناظرین سب سے پہلے میں کہوں گا عمر بھائی جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. ہمارا بڑا قیمتی وہ سرمایہ ہے. انگلش میں ماشاءاللہ وہ زیتون ایف ایم کے اوپر کام کر رہے تھے، اسی طریقے سے اردو میں ان کو ماشاءاللہ مہارت ہے، اور امریکہ سے ان کا تعلق ہے، نیو مسلم ہے، ایکس قادیانی ویلفیئر فورم کا بھی وہ حصہ ہیں الحمدللہ. اور ہم آنے والے دنوں کے اندر جب سیشن وغیرہ کریں گے تو عمر خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور مطالعہ بھی ہے. مثلا میں نے بہت کم ایکس احمدیز کو دیکھا ہے، یعنی ایکس احمدیز بڑے بڑے زبردست سپیکرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کم ہیں وہ ایکس احمدیز جو اسی گہرائی کے ساتھ دقیق اور عمیق قسم کا مطالعہ کرتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وقت نہیں ملتا، شاید مجبور ہیں یا کیا مسئلے ہیں، مگر عمر خان بھائی کے اندر میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ ان کا مطالعہ وسیع ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی عمر بھائی آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، پھر فاروق بھائی کی طرف چلیں گے. اچھا جی، جزاک اللہ خیر. ایک شیخ صاحب آپ کی دعاؤں کا اللہ تعالی آمین ثم آمین ہم سب کے اوپر رحمت للعالمین، ہمارے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایت اچھی طریقے سے مل جائے. فرقان بھائی ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بڑی دیر بعد عظیم بٹ صاحب آئے تھے. وہ دراصل وہ کل والی شو میں اس لیے آئے تھے، وہ کیونکہ ان کا ایک احمدی بچہ شو میں آیا ہوا تھا، تو اس نے اس لیے شو میں شمولیت کیا،
اور سوال جواب اور مناظرے کا درخواست کی ہے. مناظرہ تو وہ کر نہیں سکتے, لیکن دعاؤں میں بالکل جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب. اور یہ جو ہمارے جو احمدی بھائی آئے تھے نا کل, اگر وہ سن رہے ہیں, اگر اس شو کو لائیو سن رہے ہیں یا کل پرسوں اگر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, تو میرے لیے ان کے لیے بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دکھا دے. اور میرے خیال میں وہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں, لیکن وہ میری طرح 2005 میں قادیانیت کے اندر باہر ہو رہے ہیں, اور ان کے سوال جواب, ان کے سوالوں کا ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اچھی طریقے سے تسلی کے ساتھ, جس طریقے سے عامر بھائی آپ لوگوں نے, شیخ صاحب نے کل شو کیا تھا, تسلی بڑے بڑے احسن انداز میں ان کے سوال لیے آپ نے, ان کے جواب دیے, اور ان کے مطلب ریبٹل پہ آپ نے اچھی طریقے سے ان کو اصلاح ان کی کر دی. تو جزاک اللہ خیر مجھے شو میں لینے کا. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں ابھی, تو فاروق بھائی کو موقع دیجیے. جی جی اینی ٹائم عمر بھائی. جی فاروق بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ ویلکم, کافی عرصے بعد آپ نے جناب یہ دیدار بخشا ہے ہمیں اپنا, اور ناظرین آپ کی آواز سننے کو, آپ سے بات کرنے کو, آپ کا جو ایک انداز ہے ماشاءاللہ ہے ایک دبنگ, اس کو سننے کے لیے لوگ بڑے جو ہے نا وہ بےتاب تھے, پریشان تھے کہ بھائی بندہ کتنے گیا. تو فاروق بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اختتامی کلمات آپ کے, پھر اس کے بعد ہم کلوز اپ کریں. ضرور کہیں. مائک ان میوٹ کر لیں. جی میرے خیال سے شاید وہ کہیں مصروف نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, دوسری آئی ڈی سے آئے ہیں, ٹھہریں ذرا. جی سر مائک ان میوٹ کر لیں. جی فاروق بھائی ایک آئی ڈی کارڈ لینا. جی فاروق بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مائک میوٹ ہے جی. نے موقع دیا تھا کہ کسی کو لے آئے. ہاں جی میں نے تو کہا تھا سر, میں نے ان کو کہا تھا کہ لے آئے. میں نے پروگرام کے سٹارٹ کے اندر وہ تمام دروازے بند کر دیے تھے جس پر بات میں کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جو اس مناظرے کو شروع سے آخر تک دیکھے گا اس کو پتا چل جائے گا میں نے کیا کیا اور کیا نہیں, انشاءاللہ. بیچ میں سے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا فاروق بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اور مائک بھی آپ کا میوٹ ہے. میرا خیال وہ بھول چکے ہیں کنٹرول کرنا یار, انہیں بتا دو بھائی ایڈمن صاحب. نہیں وہ نا میرے خیال سے شاید باہر ہیں کہیں, فون سے ہیں. شیخ صاحب سے کویسچن ہے کہ جو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی آخری ایج میں نبوت کے دعوے سے انکار کیا تھا, برٹش گورنمنٹ سے مایوس ہو کر تو مرزا صاحب کے ہم شکل کو مرزا جی کی جگہ لایا گیا. لو شیخ صاحب ہون پھر یار میرا خیال ہے انہوں نے کوئی پیدا کر لیا اور مسئلہ جڑا ہے کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر انہوں دے درمیان. یہ تو بہت ہی اندر دی گل ہے. میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں موج دریا, یہ خبریں جو آپ کے پاس ہیں یہ تو میرے پاس بھی نہیں. یہ تو ڈائریکٹ انہوں تو خبر آ رہی ہیں. جی فاروق بھائی. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی اب آ رہی ہے بالکل. جی جناب. اچھا یہ تو عامر بھائی آپ یہ مسئلے تو خیر سمجھ گئے ہوں گے نا پاکستان آ کے, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ذلی اپیرنس. جی نہیں ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا ٹھیک ہی رہے. ہاں جی جی ویری گڈ. اللہ خیر کرے گا. اس سے پہلے کہ یہ پھر سے انا للہ ہو جائے یہ نیٹ ورک, جہاں تک میں لاسٹ ٹائم سن پایا تھا میرے خیال میں اختتام چل رہا ہے پروگرام کا اور مجھے موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا. ونس اگین سب کا بہت شکریہ. ایک تو جو بھی دوست جنہوں نے خیریت پوچھی, جو دعا گو تھے, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, کوئی چکر نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, پیپر چل رہے تھے. اچھا جی یہ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے اور ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے, ایشوز ہے. اب چونکہ اب اس ہفتے تو نہیں پرومس کرتا لیکن انشاءاللہ پریکٹیکلز ختم, نیکسٹ ویک میں پھر ریگولر ہو جاؤں گا. ہم ہو سکتا ہے ابھی ہم بعد میں مشاورت کریں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو کیونکہ اس پروگرام میں سوال کیا گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم شیخ صاحب کے ساتھ جو ہمارا سیشن ہوتا تھا, میرا شیخ صاحب کا,
ہم اس کو واپس UK والی ٹائمنگ کے حساب سے لے آئیں. UK میں شام 9 بجے ہم غالباً کرتے تھے, تو اس پہ شاید لے آئیں. ایک تو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مشاورت کریں گے ہم پروگرام کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے زیتون FM انگلش, میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہوں گا اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اس پہ اب کام شروع کریں گے ریگولرلی انشاءاللہ. عمر بھائی بھی اللہ خیر کرے انشاءاللہ واپس آ جاتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے. باقی ایک اور ہم ان دنوں سوچ رہے تھے ایک چیز کے اوپر آپ لوگوں کا مشورہ اس میں درکار ہے, اور کوئی دوست اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. ہمارے ٹیم کے نمبر عامر بھائی آپ کائنڈلی شو کروا دیجیے گا اسکرین پہ, آپ وہاں پہ بتا بھی دیجیے گا. اگر کوئی وائس اوور اچھا کرنا جانتا ہو آپ, یا تھوڑی اسکرپٹ لکھ لیتے ہو, اس طرح کا کوئی ٹیلنٹ ہو. ہم سوچ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کچھ اینیمیشنز اور کارٹون ٹائپ چیزیں, یہ چیزیں بچوں کے حوالے سے جو اس کے اندر ہم بتائیں ذرا تھوڑی سی ہسٹری, اس کو تھوڑا سا ذرا فنی ٹچ دے کے بھی کہ مرزا صاحب کیا تھے. اب اس میں آپ کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں اپنی, تو ضرور ہماری ٹیم کو آپ اس بارے میں آگاہ کریں. تیسری اور آخری بات عرض یہ ہے کہ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے, بہت سارے دوست مجھے پتہ چلا ان دنوں کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز کو آپ نا ادھر بھی فیس بک پہ کچھ کیا کریں. مسئلہ مسائل چل رہا ہے, فیس بک کی رولز اینڈ ریگولیشنز بڑی عجیب و غریب ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کب کس بات پہ کیا ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹائٹلز اور جو چیزیں ریٹن میں ہوتی ہیں, جو الگورتھم جن کو وہ کر سکتا ہے, اس کو ہم مزید تھوڑا محتاط بنائیں. لیکن آپ لوگ اس کی کیونکہ رپورٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ کنٹینیوسلی, اور فیک رپورٹس اور ٹیمز پوری بیٹھی ہوتی ہیں, تو بدلے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ ایسا کیجئے کہ جو بھی دوست سن رہے ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, اس کو ایک دفعہ لازمی طور پہ جائیے, اگر آپ نے پہلے فالو کیا ہوا ہے یا لائک کیا ہوا ہے, آپ اس کو نا انفالو کر کے ایک بار اور اس کو دوبارہ سے لائک کیجیے گا, اور فالو کا بٹن جو ہے اس کو دبا دیجیے گا. مے بی اس کے بعد ہم جب ویڈیو پوسٹ کریں تو آپ لوگوں تک آ جائے, کیونکہ ابھی تک کی جو ہم نے انالیٹکس دیکھی ہیں, لاسٹ ٹائم جب ہم نے ویڈیوز پوسٹ کرنا روکا تو نہیں جا رہی تھی, لوگوں تک نہیں جا رہی تھی, 4-5 لوگوں تک جا رہی تھی ویڈیوز, اور یا پھر گروپ میں شیئر کیا, تو اس کے علاوہ وہ نہیں ہو رہی تھی. تو یہ کر کے دیکھ لیں آپ, اس کے بعد شاید انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہو جائے گا. باقی جو دوست ٹائمنگ کا کہہ رہے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, آپ لوگوں کی رائے بھی دیکھیں گے. آپ بعد میں یہ لائیو چیٹ چھوڑ کے جو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کا سیکشن ہے, اس میں ٹائمنگ کے حوالے سے آپ نا ایک شارٹ سا میسج لکھ دیجیے گا کہ یہ ٹائمنگ میرے حساب سے پرفیکٹ ہے, تو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اب چونکہ گرمیاں بھی آ گئی ہیں یہاں پاکستان میں, ہاں گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی دے سکتے ہیں, گروپ میں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہم دیکھ اچھا فاروق بھائی, اینیمیشن کے حوالے سے میں ایک سیمپل دکھانا چاہ رہا تھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو. ڈو یو ہیو اوکے پلیز. جی دیکھیں جی ناظرین, آج مجھے کسی دوست نے اینیمیشن بھیجا, تھوڑا سا میں آپ کی اسکرین پر دکھا دیتا ہوں. آئی ہوپ یو لائک اٹ. اوکے اوکے یہ مرزا صاحب یار یہ دو چیزیں انہیں کال لے آئیں. ایک صاحب فرعون زندہ ہو گیا جی. میں وہی کہنے لگا ہوں, 2 چیزیں لے آئیں کہ مرزا صاحب کے جب آخر ختم کرنے لگیں تو ان کے چہرے پہ نا ذرا وہ غصہ سا لے آئیں, جس میں مطلب وہ تھوڑا غصہ دکھا دیں ان کے چہرے پہ, اور ماتھے پہ سلوٹیں 2, بس وہ پھر کافی اس سے زبردست. لیکن آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا, آپ کے پیچھے بہت جلد آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. لے ناظرین, فاروق بھائی کی گفتگو آپ نے سنی. ہم پلان کر رہے ہیں اینیمیشن کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ کڈز کے اوپر کام کرنا جا رہے ہیں. بڑی زبردست یہ بات کی ہے فاروق بھائی نے, اور اس میں بڑھ چڑھ کر آپ اپنے بچے جو ہیں خاص طور پر یہ یاد رکھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, فرق سمجھ لیں. بعض اوقات جب ہم ختم نبوت کے موضوع پر یا حرمت رسول کے موضوع کے اوپر بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے لگتے ہیں تو ہم تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, تھوڑا بڑے ریزرو ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کافر اور بڑی جناب یہ وہ قتل ہوگا, اس طرح کی چیزیں نہیں. اویئرنیس از سم تھنگ ایلس. آپ بچوں کو جب بچپن میں ہی ان عقیدوں کے بارے میں, ان تعلیمات کے بارے میں, ان اختلافات کے بارے میں سمجھا دیتے ہیں, اور بڑے نیوٹرل وے کے اندر سمجھاتے ہیں, جینرک وے کے اندر سمجھاتے ہیں, بڑے ایک انٹلیکچوئل اینڈ ریشنل وے کے اندر سمجھاتے ہیں, تو پھر جب وہ کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر, یا دنیا میں ایک انسان کو سوشل لیول پر جب وہ پہنچتے, پروفیشنل لیول پر, تو پھر کوئی ان کو پرووک نہیں کر سکتا, ایجیٹیٹ نہیں کر سکتا, کوئی ان کو مشتعل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو مسئلے کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے علمی جگہ پر اور تحقیقی جگہ پر. مثال کے طور پر
حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے دین اسلام کے بارے میں، تعلیمات کے بارے میں علم نہیں تھا تو میرے میں بڑی شدت پائی جاتی تھی. میں ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا تھا. جو گرے ایریاز ہیں، جو تھن لائنز ہیں، تھن تھریڈز ہیں، میں ان کو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ان کی کوئی حقیقت ہے. میں کہتا تھا چھری پھیر دو سارے، ٹھیک ہے، یا سارے ادھر ہو جاؤ یا سارے ادھر ہو جاؤ. جبکہ دین اسلام کے عقائد میں اور اصول میں اور فروعات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو علمی طور پر سمجھنا ضروری ہے، جذباتی طور پر نہیں. جب آپ چیزوں کو جذباتی طور پر سمجھتے ہیں پھر آپ میں اشتعال آتا ہے، پھر آپ میں نفرت آتا ہے، پھر آپ میں بغض آتا ہے، پھر آپ میں شدت آتی ہے، پھر آپ میں فرقہ واریت جنم لیتی ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا میکانزم ہے. تو جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر بچوں کے اندر ختم نبوت کے موضوع پر ہم اویئرنیس کیمپین رن کر دیں اور اس کو بڑے ہی آپ یہ سمجھیں کہ خوبصورت، اٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ انداز میں، ایک بڑی سٹوری ٹیلنگ نریشن کے انداز میں بیان کر دیں، امید ہے فاروق بھائی انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی اسکرپٹ پر کام کر سکتا ہے، کوئی وائس اوور کر سکتی ہے، کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میری آواز، فاروق بھائی کی آواز، شیخ صاحب کی آواز، ہم لوگوں کی آوازیں یہ گفتگو کے لیے ہیں. وائس اوور کے لیے ایک پراپر پروفیشنل آواز ہوتی ہے، یاد رکھیں. جس طرح ڈب آپ دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی آواز ہے جن کو یہ پتا ہے کہ وہ کیا آواز ہوتی ہے. تو وہ ضرور زیتون ایف ایم کی ٹیم کا نمبر ہم نے دیا تھا، میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر. آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس اعلان کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اختتام کریں گے اپنی بات کا. دوستو امید ہے آپ نے آج کی گفتگو، آج کی مجلس سے جی شیخ صاحب عامر یہ بتا دیں سب کو، میرا خیال ہے جس چیز کی طرف فاروق نے اشارہ کیا ہے نا کہ ہم اپنے آئندہ ایک آدھ پروگرام میں یہ رپیٹ کرتے رہیں کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے مطلب ایک دوبارہ مطلب کہ اس کو ری جوائن کریں. ہم اپنی یہ تمام لنکس جو ہیں زیتون ایف ایم لائیو کا، نیوز کا، یہ چیزیں نا اس کو دوبارہ شیخ صاحب فیس بک پہ، صرف فیس بک پہ ایشو چل رہا ہے، یہ اونلی فیس بک. فیس بک شیخ صاحب مسئلہ کر رہی ہے. ہاں فیس بک اٹیچ نہیں ہو رہی. اوکے اگر اگر اچھا ہے فاروق بھائی اس کے اوپر کام کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ فیس بک کو دوبارہ ایکٹیو کریں یار. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. اچھا یار یہ ایک بھائی نیچے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کا سوال اب اسکرین پر تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ پروگرام کا اینڈ چل رہا ہے. کوشش کریں مجھے پرسنل یہ سوال رکھ لیں، یا آپ کو ٹائم ملا کرے تو آپ لائیو آ جایا کریں. آپ آتے ہیں، ایک دو دفعہ میں نے آپ کو دیکھا پیارے بھائی آپ آئے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم پھر ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں دوستو، شیخ صاحب کی آج ماشاءاللہ ہمیں دو شعر ہمارے دوبارہ ہمارے پاس لوٹے ہیں عرصے بعد. ایک عمر خان بھائی ماشاءاللہ جرری جوان، ہمارے نیو مسلم، ہمارا جو ہے نا ایسٹ، اور ادھر ہمارے عمر جو ہے نا فاروق کی حیثیت رکھنے والے فاروق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک جوان ہے ماشاءاللہ اور موحد ہے، ختم نبوت کا شعر ہے اور بے لوس ہے، مشنری آدمی ہے، انرجیٹک ہے، ینگ ہے اور جو ہے نا وہ ہائی ہیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے اور ہم لوگوں کو صحت تندرستی دے، توفیق دے، مہلت دے، اور پھر ہم لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کرے اور ان توانائیوں کو جو اسی کی عطا کرتا ہے استعمال ہونے کے بعد اپنی بار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے میرے مولا تیری خوشنودی کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی سکم رہ جاتا ہے، کوئی بشری جو ہے نا وہ غلطی ہو جاتی ہے، میرے مولا تو درگزر فرمانا، معاف فرمانا. تو ہمیں ہماری جو ہے نا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بنا. آمین میرے مولا، آمین ثم آمین. لے دوستو، فرقہ واریت جو ہے اور یہ شدت پسندی ہے، اس کو بچوں سے دور رکھیں. اگر آپ کی طبیعت، عقیدہ، تعلیم، عمل، سوچ خراب ہو جائے تو قرآن اور سنہ سے رجوع کریں، اور اگر قرآن اور سنہ سے رجوع کرنے کے بعد کچھ چیز سمجھ نہیں ہو تو زیتون ایف ایم لائیو سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. یہ میں ذرا تفنن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شیخ صاحب کے بڑے محبوب دوست چڑھتے ہیں کہ کیوں ان کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ میں ان کی محبت میں کہہ دیتا ہوں. فی امان اللہ، السلام علیکم، ملتے ہیں پھر کسی پروگرام کے اندر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.